अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को सिटी एफएम में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान सीना सरफराज। उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नया दिन है, नई सुबह है और नई सुबह के साथ बहुत सारे नए नए काम होते हैं और बहुत सारे नए एम्स होते हैं। जैसे कि हर सुबह के साथ हम एक वन डे बिफोर ये डिसाइड करते हैं कि अच्छा कल ये करना है, ये करना है। इसी तरह से अपने लाइफ में भी कुछ गोल्स को सेट करें ताकि आपको पता चले कि आपकी लाइफ कितनी मीनिंगफुल है, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ने हर इंसान को किसी न किसी मकसद के तहत जो है इस दुनिया में भेजा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने मकसद को पहचानें और उसके पीछे स्ट्रगल करते रहें। आजकल हम देखते हैं कि मायूसी बहुत आम हो गई है, लोग बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं। बुर्दवारी हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो कोशिश करें कि टॉलरेट और टॉलरेंस के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। कॉन्फिडेंस आपका होना आपकी शख्सियत में चार चांद लगा देता है। तो किसी तरह की भी सिचुएशन हो, ग्रेसफुली इसका सामना करना चाहिए ताकि किसी दूसरे को आपके साथ से तकलीफ ना हो और आप भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर सकें। और हमेशा खुद की ज़ात के लिए आसानियाँ पैदा करने के साथ साथ कुछ ऐसा भी करें कि जिससे बहुत सारे और आपके इर्द गिर्द जुड़े हुए लोग जिनके पास वसाइल नहीं है उनके लिए भी आसानी पैदा हो सके। इसी अच्छी बात के साथ प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि शहर फैसलाबाद का आज का मौसम कैसा है और उसके लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। फैसलाबाद के मौसम पर नजर डालें तो आज ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि गर्मी फिर से शिद्दत इख्तियार कर गई है। और कल परसों से मैं देख रही हूँ, खुद भी महसूस होता है कि अब दोबारा से गर्मी की या तो जाते जाते गर्मी है कि एकदम से पलट कर आई है और इतनी ज्यादा शिद्दत इसमें महसूस हो रही है, क्योंकि गुज़िश्ता कई रोज से तो सूरज के साथ बादल भी थे, लेकिन मुसलसल आज तीसरा रोज है कि सिर्फ सूरज राजा का राज है और वो अपनी किरणें पूरे शहर पर बिखेर रहे हैं और पूरी आबोताब के साथ चमकते हुए गर्मी का एहसास ज्यादा पहले से बढ़ गया है। तो आपने अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, अपनी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेटेड रखिए। ऐसे फैब्रिक का इस्तेमाल करें जो कि आपकी स्किन के साथ बड़ा फ्रेंडली हो, बहुत कंफर्टेबल हो, जिसको पहनने के बाद आपको बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं हो। मुझे पता है कि खवातीन को थोड़ा सा ये होता है कि फैशन को फॉलो करना है, लेकिन फैशन के साथ साथ अपने कंफर्ट को भी देखा करें। बच्चों का और बड़ों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अगर आप आउट ऑफ सिटी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके लिए तो बेहद जरूरी है कि आपको मौसम की सूरत हाल के बारे में पता हो ताकि आपका ट्रैवल करना आसान रहे। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करे। और फैसलाबादियों के लिए कुछ रोज कबल मैंने खुशखबरी सुनाई थी कि जितने भी शायकीन क्रिकेट हैं, जितने भी क्रिकेट लवर हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी बात यह है कि फैसलाबाद में कई लंबे अरसे के बाद फिर से क्रिकेट के हवाले से एक बड़ी ही बेहतरीन खबर है। एक टूर्नामेंट होने जा रहा है, चैंपियंस वनडे कप 2024, और उसकी तैयारियों के हवाले से हमने बात किया था, क्योंकि ये 12 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि सिर्फ 3 दिन रह गए हैं और उसके बाद तमाम शायकीन क्रिकेट महसूस हो सकेंगे इससे। और इकबाल स्टेडियम में ये होगा और टीम्स जो है, खुशखबरी की बात यह है कि टीम्स भी यहाँ पे पहुंच चुकी हैं। मजीद मरहला आगे कैसे बढ़ता है, और क्योंकि और एक अच्छी बात इसमें यह भी थी सब देखने वालों के लिए कि जितने भी मैचेस हैं वो आप फ्री देख सकेंगे, यानी कि कोई टिकट के पैसे आपको पे नहीं करने पड़ेंगे मां सिवाय लास्ट के 4 मैचेस के। तो इससे बड़ी खुशखबरी और इससे बड़ा गिफ्ट और क्या हो सकता है। और इसी हवाले से हम मजीद बात करेंगे कि कैसे इंतजामात हैं और क्या टीम्स यहाँ पे पहुंच गई हैं, उनके प्रैक्टिस का सिलसिला कैसा चल रहा है, स्टेडियम्स के हवाले से जो रेनोवेशन का काम चल रहा था वो कहाँ तक पहुंच गया है, किस तरह की सिक्योरिटी है। तो इसी पे अपने मेहमानों से मजीद जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर्स अरसलान दुरानी और मरियम रजा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोनों? मरियम की थोड़ी सी आज तबीयत भी खराब है, सो मरियम फर्स्ट ऑफ ऑल गेट वेल सून। और फिर भी उसके बावजूद भी आप अपने जॉब कर रही हैं और यहाँ पे आई हैं, तो थैंक यू सो मच। अरसलान, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये सिलसिला जो इतने अरसे के बाद स्टार्ट हुआ है तो ये कहाँ तक पहुँचा है, तैयारियों का क्या कहाँ तक तैयारियों का मराहल कहाँ तक पहुँचे हैं और किस तरह की आप तैयारी देख रहे हैं। और उसी के साथ क्योंकि हमने अपने लास्ट प्रोग्राम में जो कि हमने इसी मैच और टूर्नामेंट के हवाले से किया था, तो फैसलाबादियों का कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, कितना वो खुश हैं, थोड़ा सा बताइएगा। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया आज इस चैंपियंस वनडे कप पर बोलने का। देखिए, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो कि चेयरमैन पीसीबी ने लिया है फैसलाबाद के लिए, फैसलाबाद के क्रिकेट के शायकीन के लिए। और संडे उन्होंने विजिट भी किया है। हाँ, वो उस पर भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या उसकी अपडेट्स थी। बट सबसे पहले मैं आपको ये बता दूंगा कि 2008 में आखिरी दफ़ा यहाँ पर इंटरनेशनल मैच हुआ। डोमेस्टिक के मैचेस जो हैं वो 2 साल से यहाँ पर नहीं हुए हैं, जिसमें जो बड़े स्टार्स हैं वो एक्शन में दिखाई दिए हों, ऐसा कोई मैच हुआ नहीं है। 2018 से हुआ, फिर उसके बाद 2016 में हुआ, तो एक लंबा अरसा है
اور فیصل آبادی ترسے ہوئے تھے کہ کچھ ایسا انٹرٹیننگ ان کو دیکھنے کو ملے. تو میں اگر آپ کو اپنا تجربہ بتاؤں جو کہ لاسٹ 3-4 دن سے میں دیکھ رہا ہوں, 6 سے یہاں پر ٹیمیں پہنچی اور پریکٹس شروع کرنا کی انہوں نے. تو اس کے بعد سے جو صورتحال میں نے دیکھی ہے اگر میں وہ آپ کو بتاؤں تو پیپل آر ویری ایکسائٹیڈ. مطلب ابھی صرف ٹریننگ سیشنز ہو رہے ہیں اقبال اسٹیڈیم میں, اور وڈ یو بلیو کہ لوگ بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں. اتنا رش ہوتا ہے آؤٹ سائڈ دا اسٹیڈیم, ان سائڈ دا اسٹیڈیم, اور اپنے سٹارز کو دیکھنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں. یہی چیز ہوتی ہے جس کو ہم مس کر رہے تھے فیصل آباد میں بہت عرصے سے, کہ 2 سال گزر گئے, 2 بلکہ 1.5 سال 2.5 سال ہو گئے انفیکٹ, کہ یہاں پر کچھ ایسا دیکھنے کو ملا نہیں ہے. تو وہ ایک کہتے ہیں نا ایک ہنگر تھی کرکٹ شائقین میں, وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کرکٹ یہاں پر ہو. تو اس کا ہی انیشیٹو لیا چیئرمین پی سی بی نے. سب سے پہلے یہاں پر ٹیم کو بھیجا, پی سی بی آفیشلز آئے, ڈائریکٹر پی سی بی ہائی پرفارمنس عبداللہ خرم نیازی آیا, پھر اس کے ساتھ ندیم خان جو کہ ڈائریکٹر ہیں پی سی بی کے وہ آئے, اور پچز کو چیک کرنے والے کیوریٹرز جو ہیں ان کی پوری ٹیم یہاں پر آئی, چیک کیا, انتظامات کا جائزہ لیا گیا, ڈپٹی کمشنر یہاں پر موجود تھے. تو یہ ساری جو ہدایات تھی یہ محسن نقوی دے رہے تھے کہ آپ جائیں چیک کریں. تو انہوں نے محسوس کیا کہ فیصل آباد وہ واحد پاکستان کا شہر ہے جہاں کے لوگ کرکٹ سے بہت محبت کرتے ہیں, اور اس بات کا اظہار انہوں نے بارہا کیا بھی ہے کہ فیصل آبادی کرکٹ سے بہت محبت کرتے ہیں, اور ان کو یہ اب موقع دینا چاہیے کہ وہ بھی اپنے سٹارز کو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے شہر میں اپنے اسٹیڈیم میں دیکھ سکے. تو یہی اسی زمر میں وہ انہوں نے پرسوں فیصل آباد کا دورہ کیا ہے. سب سے پہلے انہوں نے جو براڈ کاسٹرز ہیں اور چیئرمین پی سی بی نے ملاقات کی براڈ کاسٹرز کے ساتھ, اور پھر پی سی بی آفیشلز کے ساتھ ملاقات کی, پھر جو 5 ٹیموں کے مینٹورز ہیں ان کے ساتھ بات چیت کی, اور ان سے ہدایات اور سجیشنز بھی لی کہ کیا مزید بہتر ہو سکتا ہے, پچز کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک جو انٹینٹ ان کا دکھائی دے رہا ہے کرکٹ کو لے کے, اور خصوصی طور پر فیصل آباد میں کرکٹ کو لے کے, وہ بڑا واضح ہے. اور اسی چکر میں پھر انہوں نے وزٹ بھی کیا اقبال اسٹیڈیم کا, گراؤنڈ کا وزٹ کیا. یہ تو ان کا ویسے بھی ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جب کیئر ٹیکر حکومت بھی تھی تب بھی وہ جو پروجیکٹ کر رہے ہوتے تھے اس پہ ضرور وزٹ کرتے تھے اور ضرور فیڈ بیک لیتے تھے کہ وہاں پہ پبلک کا کیا ری ایکشن ہے, بلکہ پبلک کے ساتھ انٹریکٹ بھی کرتے تھے. تو مریم آپ کتنی زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں ان میچز کے لیے, اور آپ بھی ظاہری بات ہے کہ جیسے میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں, تو مجھے بھی بڑا انتظار ہے کہ کیونکہ بڑے لمبے عرصے کے بعد فیصل آباد میں ایسا کچھ ہونے والا ہے. اپنی بھی ایکسائٹمنٹ بتائیے, اور خواتین اور بچوں میں فیصل آباد کے لوگوں میں آپ نے کیسا جوش جذبہ دیکھا ہے اس ٹورنامنٹ کے حوالے سے؟ اچھا زینت, اس کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فیصل آبادیوں کو سستی جو تفریح ہے وہ نہیں ملتی, نہ ہی ہمارے پاس اس طرح کے مقامات ہیں کہ ہم جا سکیں. اگر ہم دوسرے شہروں کی بات کریں تو وہاں پہ لاہور, اسلام آباد, کئی مقامات ایسے ہیں کہ لوگ جا سکتے ہیں اور اپنا چینج کر سکتے ہیں موڈ کو, لیکن فیصل آباد کے اندر نہیں ہے. تو یہ جو میچز اب ہونے لگے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت اچھے ہیں. یہ پورا مہینہ فیصل آبادیوں کا جو ہے وہ بڑا اچھا گزرے گا, اور یہ بھی کہنا غلط ہے کہ ان کی سردیوں کا آغاز جو ہے نا وہ بھی اچھا ہوگا. ان کو لگے گا کہ انہوں نے سردیوں سے پہلے کچھ کیا ہے, کچھ انٹرٹینمنٹ ان کو ملی ہے. اور دوسرا یہ کہ آبویسلی میں بھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں اس طرح کے میچز کو دیکھنے کے لیے, لوگوں کی ایکسائٹمنٹ کو دیکھنے کے لیے, اور سیکنڈلی اقبال اسٹیڈیم میں لوگوں کا ری ایکشن دیکھنے کے لیے کہ وہ کتنے خوش ہیں ان چیزوں کو دیکھ کے. ارسلان صاحب نے بھی بتایا کہ مختلف جو ہمارے انٹرنیشنل کھلاڑی ہیں وہ آ چکے ہیں یہاں پہ فیصل آباد میں, ان کی کوچنگ وغیرہ ہو رہی ہے. ان کے ساتھ جو ہماری ینگ ٹیلنٹ ہے وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ کوچنگ کر رہے ہیں, ان سے کام سیکھ رہا ہے, وہ بھی ان کو ٹرین کر رہے ہیں, اور یہ بڑا ضروری ہے. جو بچہ ہوتا ہے یا پھر آپ کہہ لیں کہ جو جس فیلڈ میں ہوتا ہے, جب تک اس کا بڑا اس کو کریکٹ نہ کرے کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے. تو کئی ایسے ہمارے ہوں گے کھلاڑی جن میں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں, اور ہمارے سینئرز آ کے ان کو ٹھیک کریں گے, تو آنے والے وقت میں وہ انٹرنیشنل جو ہے اپنے پلے کر سکتے ہیں. وہ بے شک کوئی بھی گیم کیوں نہ ہو, یہ ہر فیلڈ میں بڑا ضروری ہے کہ آپ کے بڑے آپ کو ہمیشہ کریکٹ کرتے رہیں. اور دوسری بات یہ کہ فیصل آبادی جو ہے وہ تو پہلے ہی آپ کو پتا ہے شوقین مزاج ہوتے ہیں, وہ بدقسمت ہے کہ ان کو کچھ مل نہیں رہا تھا یہاں پہ, لیکن محسن نقوی صاحب نے بڑی اچھی ایک کاوش کی ہے کہ فیصل آبادیوں کو انہوں نے یہ انٹرٹینمنٹ دی ہے. انہوں نے سوچا ہے کہ فیصل آبادیوں کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اس چیز سے انٹرٹین ہو سکے, تو بڑا ضروری ہے. اور دوسری بات ہے کہ اقبال اسٹیڈیم کے اندر فیملیز کے لیے الگ جگہ جو ہے وہ ہوگی جہاں پر وہ ایزی ہو کے ریلیکس ہو کے دیکھ سکیں گے اپنے میچز کو, کیونکہ یہاں پہ پرابلمز وغیرہ ہوتے رہتے ہیں کہ بھائی لڑکے بھی وہاں بھی ہوتے ہیں, خواتین ہوتی ہیں, فیملیز کو ایشو ہوتے ہیں, لیکن اس بار جو ہے وہ سیکورٹی بھی آبویسلی وہاں پہ موجود ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ فیملیز کے لیے الگ جگہ ہوگی تاکہ وہاں پہ وہ آرام سے بیٹھ کے
انجوائے کر سکے اور کسی بھی طرح کی بدمزگی نہیں، اور یہ بڑی بہترین چیز ہے کیونکہ اگر سونے پہ سہاگا جیسا اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ موسم بھی بڑا بہترین ہو گیا شام کے اوقات میں. اب گرمی کی اتنی شدت نہیں ہوتی تو آپ اپنی فیملیز کے ساتھ جا کے میچ کو انجوائے کر سکتے ہیں. اینڈ سیکنڈلی آپ کو انٹری کے لیے یا وہاں پہ میچ دیکھنے کے لیے کسی بھی طرح کے ٹکٹ پہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اینڈ تھرڈلی اینڈ مینلی جو کہ جس چیز کو لے کے سب لوگ بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں اور وہ یہ ہوتی ہے کہ فیملیز کے ساتھ کیسے اتنے کراؤڈڈ ایریا پہ یا ایسی رشی جگہ پہ جایا جائے کیونکہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے تاکہ کسی بھی طرح کا ناخوشگوار واقعہ نہ ہو جائے. تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ خواتین کے لیے اور جتنی بھی فیملیز ہیں ان کے لیے الگ جگہ ہے تاکہ وہ وہاں سے آرام سے بیٹھیں میچز کو انجوائے کریں. اور جب میچز کو انجوائے کریں گے تو آئی ایم شیور کہ ان کا موڈ بھی بڑا اچھا ہو جائے گا. اور جیسے جیسے موسم چینج ہو رہا ہے اس کے بعد موڈ کا چینج ہونا اور موسم کی تبدیلی یہ سب آپس میں چیزیں بڑا خوبصورت سا مکسچر ہے. اور اس خوبصورت سے مکسچر کو اب فیصل آبادی جلد انجوائے کرنے جا رہے ہیں کیونکہ 12 سپٹمبر سے دوبارہ سے میچز کا آغاز ہو رہا ہے. اور اس میچز کے حوالے سے 5 کی 5 ٹیمز یہاں پہ پہنچ چکی ہیں. تو ان ٹیمز میں کون سے نامور کھلاڑی ارسلان شامل ہیں؟ دیکھیں سبھی ٹیمز میں نامور کھلاڑی ہیں اور یہ جتنے بھی 150 کھلاڑی کھیل رہے ہیں اس چیمپئنز ون ڈے کپ میں یہ سارے ناؤن ہیں. اور جو ایمرجنگ ہیں وہ انڈر 19 کھیل چکے ہیں، پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں. جو سینئرز ہیں وہ پاکستان نیشنل ٹیم کو کھیل چکے ہیں. تو یہ سارے ہی ایک بہت اچھا پیکج ہے وہ دیکھنے کو ملے گا. اب میں خالی جو لائنز کی ٹیم اس کی بات کروں تو اس میں بڑے سٹارز ہیں، شاہین آفریدی، عبداللہ شفیق ہے، زمان خان ہے، پھر اس میں شان مسعود جو ہے وہ اسٹالینز میں ہیں، بابر اعظم اسٹالینز میں ہیں، پھر اس میں بڑے بڑے نام ہیں ڈولفنز کی ٹیم میں. آصف علی ہے، فیصل آباد کی پہچان ہے آصف علی اور بہت بڑا ہٹر ہے. پھر ایک پورا پیکج ہے. یہ میں نہیں کہوں گا کوئی ایک فیمس کھلاڑی جو ہے وہ کھیل رہا ہے کسی بھی ٹیم میں. یہ پورا پیکج جتنے بھی ہمارے نیشنل پلیئرز ہیں وہ سارے اس میں ایکشن میں دکھائی دیں گے. اور سب سے جو تگڑی ٹیم مجھے لگ رہی ہے وہ لائنز کی ہے، شاہین آفریدی کی قیادت میں آنے والی لائنز کی ٹیم. اس میں بڑے بڑے اسٹارز ہیں. پھر ان کو جو مینٹور ہے شعیب ملک ہمسیلف بہت بڑا اسٹار ہے. تو میں نہیں کہوں گا کہ کوئی ایک کھلاڑی جو ہے وہ فیمس ہے، سبھی فیمس ہیں اور سبھی ہی پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں. اور یہ جو ایمرجنگ ہمارا ٹیلنٹ ہے انڈر 19 سے بچے کھیل رہے ہیں تو ان کے لیے یہ چانس ہے کہ وہ یہاں سے اچھا پرفارم کرے اور پھر نیشنل ٹیم میں بھی جائیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی فیوریٹ پلیئرز ہیں آپ ان کو بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے لائیو دیکھ سکیں گے، جن کو آپ نے ہمیشہ ٹی وی پہ دیکھا ہے. تو فیصل آباد کے شہریوں کے لیے یہ بھی ایک بڑی ایکسائٹنگ چیز ہے کہ نیشنل پلیئرز جتنے بھی ہیں اور جن کے لیے وہ اتنا شدت سے دعائیں کرتے ہیں جب بھی ہمارا کوئی بھی میچز اسٹارٹ ہوتے ہیں کیونکہ میچز ایک ایسی چیز ہے، کرکٹ ایک ایسی چیز ہے جس کو جو ہمیں متحد کر دیتی ہے. ارسلان ایک دم سے ساری کی ساری قوم یکجا ہو جاتی ہے، چاہے وہ نیشنل لیول پر ہو، انٹرنیشنل لیول پر ہو، یا جیسے اب سٹی ٹو سٹی مختلف ٹیمز آئیں گی اور یہاں پہ میچز ہوں گے تو یہ یہاں کے لوکل پلیئرز کے لیے جو ڈومیسٹک پلیئرز ہیں ان کے لیے بھی بڑا فائدہ مند ہے کہ جتنے بھی نئے آنے والے بچے ہیں جو کہ پریکٹس کرتے ہیں، اس فیلڈ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ایک موٹیویشنل کے طور پر یہ پورا ٹورنامنٹ رہنے والا ہے کیونکہ ان کو ایک شاید روڈ میپ ملے گا اور ان کو پتہ چلے گا کہ وہ چیز کو فیل کرنا کتنا زیادہ خوبصورت ہے کہ جب آپ کراؤڈڈ ایریا سے بھرے ہوئے لوگوں کے درمیان کرکٹ کھیلتے ہیں اور وہ جو احساس ہوتا ہے وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے. وہ پلیئر جو اس کو فیل کرتا ہے وہ فیل بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہے. دیکھیں اب میں اسٹالینز کی بات کروں تو اسٹالینز میں بابر اعظم ہے. بابر اعظم ایک بہت بڑا نام ہے، ورلڈ کلاس بیٹر ہے اور پاکستان کو تینوں فارمیٹس میں نمبر 1 وہ رہ چکا ہے. تو ایسے کھلاڑی کے ساتھ ایک انڈر 19 کا ایمرجنگ کھلاڑی کھیلے گا، اس کو کتنا کچھ سیکھنے کو ملے گا. اس کے لیے یہ پراؤڈ مومنٹ ہے کہ وہ ایک سٹار کے ساتھ کھیل رہا ہے. تو اس سے وہ سیکھے گا کہ یار میں نے فلاں شاٹ مارنی ہے، تم مجھے سکھائیں، گائیڈ کریں. جو تو کھیل رہے ہیں ساتھ وہ تو سیکھیں گے، لیکن جو اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے بہت سارے ایسے بچے جو کہ کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں اور پروفیشنلی سے پرسیو کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے سامنے لائیو جب میچ دیکھیں گے تو ان کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی کہ کس طرح سے ہمارے نامور کھلاڑی کس طرح سے شاٹ لگاتے ہیں، کس طرح سے بیٹنگ کرتے ہیں، کیا بالنگ کا اسٹائل ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری ایکسائٹمنٹ ہے اور ایکسائٹمنٹ کے اس تڑکے کو مزید تڑکا لگائیں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. سو ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک.
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा और सबसे बड़े सूबे के सबसे बड़े शहर जिसको के जुगतों के हवाले से तो लोग बड़ा फैसलाबाद को जानते हैं, लेकिन फैसलाबाद में और पंजाब में एक चीज और बहुत खास है और वो ये है कि यहाँ से एक से बढ़कर एक टैलेंटेड प्लेयर निकला है जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल फोरम पर भी उसी तरह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। जैसे कि अपनी गली मोहल्लों की क्रिकेट हम खेलते थे और फिर हमने एक अपने सफर का आगाज किया और बाकायदा प्रोफेशनली इसको परस्यू किया, तो आज वही नामवर खिलाड़ी जब दोबारा से फैसलाबाद की सरजमीन पर, फैसलाबाद की धरती पर दोबारा से अपना टैलेंट दिखाएंगे तो बहुत सारे लोग उनके साथ जो जुड़े हुए हैं उनको अपना सफर भी याद आएगा। बहुत सारे हमारे पुराने खिलाड़ी हैं वो भी अपने पूरे के पूरे दौर को, अपनी जर्नी को रिवाइव करेंगे और ऐसे बच्चे जो कि क्रिकेट को परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए भी बेहतरीन मौका है चैंपियंस वनडे जो हमारा 2024 होने जा रहा है उसमें कि वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। 5 टीम्स हैं, तो अरसलान इन 5 टीमों को कौन लीड कर रहा है, इसके कैप्टन्स कौन कौन है, उसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, 5 टीम है और 5 टीमों के जो कैप्टन है वो बड़े तगड़े कैप्टन उन्होंने इस दफा बनाए हैं। सऊद शकील कैप्टन है डॉल्फिन्स के, जिसमें आसिफ अली भी है, ठीक है, और आसिफ अली अंडर खेलेगा सऊद शकील। ओके। और पैंथर्स के शादाब खान हैं, हाँ। लायंस के शाहीन आफरीदी हैं, इसी तरह जो हमारी स्टालियंस है उसके मोहम्मद हारिस हैं। और मतलब मुकाबला तगड़ा होने वाला है सब टीम्स के दरमियान। वुल्फ्स के जो कैप्टन हैं वो मोहम्मद रिजवान हैं, जिसके मेंटोर मिसबाह उल हक हैं, तो सारे स्टार्स हैं। और अच्छी बात ये है और मुझे काफ़ी इस पर मैंने सोचा कि इस तरह होना चाहिए कि आप अपने जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो अपने जो जूनियर खिलाड़ी हैं उनकी कैप्टनसी में भी खिलाएं ताकि उनको कॉन्फिडेंस मिले। मोहम्मद हारिस स्टालियंस के कैप्टन है और बाबर आजम स्टालियंस में एज अ प्लेयर खेल रहे हैं, कैप्टन नहीं है। तो ये बाबर आजम तो वैसे ही सबके बड़े फेवरेट हैं और पाकिस्तान टीम के जो मौजूदा वनडे की टीम है उसके कैप्टन भी हैं, वो ये नहीं है कि उनको हटा दिया गया। तो अच्छा लगेगा कि यार एक यंग लड़का जो है वो टीम को लीड कर रहा है और इतना बड़ा सीनियर खिलाड़ी जो है वो उस टीम में खेल रहा है, उस टीम में खेल रहा है। और भी बड़े बड़े नाम हैं जो खेल रहे हैं, जिस तरह अभी फकर जमान। इसका ये भी बड़ा फायदा है कि आपको आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज आती हैं। जब प्रेशर बिल्डअप होगा तो आपको पता चलेगा कि आपको किस तरह से नेक्स्ट मूव लेनी है, अपनी टीम को कैसे गाइड करना है। आई एम श्योर बहुत सारे हमारे सीनियर प्लेयर्स जो कि टीम्स का हिस्सा है वो भी उनको अच्छे से गाइड करेंगे और उनकी गाइडेंस में वो अपनी लीडरशिप को बड़े अच्छे से इंजॉय करेंगे। प्रैक्टिसेस के हवाले से भी बताइएगा क्योंकि सारी बात है कि 12 से तो बाकायदा इसका आगाज होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले जो वार्म अप मैच होते हैं वो कहाँ हुए हैं, कितने हुए हैं और उन वार्म अप मैचेस में कौन जीता है। अच्छा, प्रैक्टिस सेशन जो है वो तो 6 सितंबर से ही स्टार्ट हो गए थे बोड़ा वाली ग्राउंड में, इकबाल स्टेडियम में। 2 टाइम होते हैं, एक टीम जो है वो सुबह के वक्त प्रैक्टिस करती है 2 बजे के करीब बोड़ा वाली ग्राउंड में और 7 बजे के करीब इकबाल स्टेडियम में प्रैक्टिस करती है दूसरी टीम। फिर वही टीम जो 7 बजे में शाम को प्रैक्टिस कर रही होती है वो अगली सुबह 2 बजे बोड़ा वाली ग्राउंड में कर रही होती है और जो शाम में करती है वो फिर सुबह और सुबह वाली फिर शाम में। तो इस तरह से उन्हें रोटेट करना होता है ताकि इकबाल स्टेडियम का भी एक्सपोजर मिल जाए, पिच कैसी है, कंडीशंस कैसी हैं। और वैसे उनकी प्रैक्टिस जो है वो बोड़ा वाली ग्राउंड के साथ ही ठहरे हैं सरीना में, तो वहाँ से उनके लिए आसानी होती है। वार्म अप मैचेस जो है वो जवाद क्लब में हो रहे हैं। अभी भी एक मैच जारी है जो कि इंट्रा स्क्वाड मैच हो रहा है स्टालियंस का। 2 टीमें बनाई गई हैं, एक टीम जो है वो 10 बंदों की अलग बनाई है, एक 10 बंदों की अलग बनाई है ताकि आपस में खेल के उनकी प्रैक्टिस हो जाए। उससे पहले डॉल्फिन और बुल्स का कल मैच हुआ था जो डॉल्फिन ने जीता था 5 विकेटों से। उससे पहले मैच जो वो पैंथर्स और लायंस का हुआ था और शाहीन आफरीदी ने साबित किया कि वो अच्छे और इन वार्म अप मैचेस में जो टीम जीतेगी उसका मोराल और ज्यादा बुलंद हो जाएगा और जो टीम यहाँ पे थोड़ा लूज करेगी उसको पता चलेगा कि उसकी वीकनेस क्या है। तो दोनों टीम्स के लिए बड़ा ही अच्छा और बड़ा बेहतरीन है। और इन प्रैक्टिसेस में शहरी कितना एक्साइटेड है। आप क्या देख रहे हैं कि लोग प्रैक्टिस मैच देखने के लिए मरियम आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बोड़ा वाला ग्राउंड के साथ ही अगर दूसरी साइड पे देखा जाए तो जिना गार्डन भी है, तो उस पर भी लोग आते हैं। उसमें तो सारा दिन गहमा गहमी रहती है, तो लोगों को बड़ी एक्साइटमेंट ये भी रहती है कि अच्छा बड़े फेमस खिलाड़ी हैं, उनको देखना लोगों के लिए बड़ा एक एक्साइटमेंट होती है। बिल्कुल जीनत, आपने बिल्कुल सही बात की है कि जो फेमस खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े नाम अरसलान साहब ने किए हैं, वो उनको देखने के लिए ही हमारे शहरी जो है बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। जैसे आपने बताया कि प्रैक्टिस में भी जो मैचेस वगैरह चल रहे हैं इकबाल स्टेडियम में या बोड़ा वाली ग्राउंड में, वहां पर भी लोगों की कसीर तादाद पहुंच रही है सिर्फ उनको देखने के लिए। एक तो होता है ना कि परफॉर्मेंस है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि चलो जो जीता जो हारा, नहीं, वो तो एक अलग चीज है। उनको देखने के लिए इतने एक्साइटेड है
کہ وہ لوگ ابھی سے پہنچنا انہوں نے شروع کر دیا ہے. تو آپ سوچیں کہ جب میچز کا پراپر آغاز ہو جائے گا تو کتنی ایکسائٹمنٹ ہوگی. وہ زیادہ اس چیز کو محسوس کریں گے. پھر وہ جو بات میں نے کہا کہ دوسری سائڈ ہو جائے گی, وہ والی بات پہ سامنے آئے گی کہ کون جیت رہا ہے اور کون ہار رہا ہے, اور آخر تک کون سی ٹیم جو ہے, کیونکہ آپ جو آپ کا پسندیدہ کھلاڑی ہوتا ہے نا, وہ ہار بھی جائے تو وہ پسندیدہ ہی رہتا ہے. تو فیصل آبادی بھی اسی طرح سے ہے کہ وہ زیادہ ایکسائٹڈ نظر آ رہے ہیں. اور ایک بات اسٹیڈیم میں, یہ کل کے روز کی بات ہے کہ خاصی تعداد لوگوں کی وہاں پر پہنچ چکی تھی صرف وارم اپ میچز کو دیکھنے کے لیے, اپنے لوگوں کو دیکھنے کے لیے, کیونکہ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اگر میں اس میں چھوٹی سی اگزامپل دوں تو جب ماشاء اللہ وغیرہ لگتا تھا, تو جب ہماری سیاست شروع ہوئی تھی تو لوگوں کی جو عوامی پارٹی تھی ان کے ساتھ اور وہاں کے جو لیڈرز تھے ان کے ساتھ بڑا پیار محبت تھا. کیونکہ وہ اپنی عوام میں آ کے نکلتے تھے, ان سے ملتے تھے. اسی طرح سے اگر ہمارے کرکٹر جو ہمارے کھلاڑی ہیں وہ بڑے بڑے صرف ہمیں ٹی وی پہ نظر آتے ہیں, جب وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں, آپ کے شہر میں آ جاتے ہیں, تو آپ کی ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا ہی ہے, یہ آپ کا ہی کھلاڑی ہے جس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ. تو یہ چیزیں بڑی ڈیپینڈ کرتی ہیں, جن کو آپ پسند کرتے ہو, جن کو آپ کہہ لیں کہ آپ کو ہو کہ یار ہاں یہ میرا آئیڈیل ہے یا میں سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوں, تو اس کو اپنے ارد گرد دیکھنا یا اس کو کھیلتے ہوئے دیکھنا, تو وہ ان کے لیے بڑا ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے. فیصل آبادی انجوائے کر رہے ہیں. اور ایک اچھی بات یہ بھی ہے, جو چیز مجھے بڑی ایکسائٹ کر رہی ہے, کہ پہلے تو سب پلیئرز ایک ہی ٹیم میں, نیشنل ٹیم میں کھیلتے ہیں اور سب کے پسندیدہ کھلاڑی وہی ہیں. لیکن اب کرکٹ لورز ان کی بھی آپس میں تکرار ہونے جا رہی ہے, کیونکہ سب ان کے فیوریٹ پلیئرز الگ الگ ٹیمز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور الگ الگ ٹیمز کا حصہ ہیں. تو ارسلان یہ بھی بڑے مزے کا رہتا ہے, کیونکہ آپس میں اگر آپ کا فیوریٹ کھلاڑی کسی دوسری ٹیم میں ہے تو ظاہری بات آپ اسے سپورٹ کرتے ہیں. تو گھر کے اندر ہی جو لوگوں کی مزیدار سی گفتگو اور جو مزیدار سی کمنٹری شروع ہوگی نا, یہ بھی ایک بڑی سے محظوظ کر دینے والا, بڑی انٹرٹیننگ ایک فیز ہوتا ہے. کرکٹ جب بھی سٹارٹ ہوتی ہے تو ہم لوگ خود سے کمنٹریٹر بن جاتے ہیں, خود سے قیاسرائیاں کرنے لگتے ہیں اپنے اپنی فیوریٹ ٹیمز کو اور اپنے اپنے فیوریٹ کھلاڑیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے. ہاں یہ بالکل ایسا ہوتا ہے, اور ایک گھر میں ہی ڈیوائڈ ہوتی ہیں چیزیں. بہن بھائی جو ہے وہی آپس میں کہہ رہے ہیں میرا رضوان فیوریٹ ہے, وہ کہتا نہیں یار میرا تو بابر ہے, بابر کی ٹیم جیتے گی, رضوان کی ٹیم جیتے گی, شاہین کی ٹیم جیتے گی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, اور یہ ایک کرکٹ ڈے ون پہ ہی آپ ایک ایک میچ دیکھنے کے بعد ہی ہر کسی کے اپنی اپنی ٹیم سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ میری ٹیم جو ہے وہ اس ٹورنامنٹ میں جیتے گی, وہی آپ کی فیوریٹ ٹیم بن جائے گی. اب لیٹس سپوز کہ میں کہتا ہوں کہ جی شاہین میرا فیوریٹ ہے تو میری لائنز ہیں, یا بابر میرا فیوریٹ ہے تو میری اسٹالینز ہے. تو اس طرح یہ پہلے ہی ڈیوائڈ ہو چکی ہوتی ہیں چیزیں, اور گھر میں بھی اس طرح بالکل ہوتا ہے. اب میں آپ کو مثال دوں گا کہ میرا ایک دوست ہے, تو اس کے گھر میں سب کو ہی مطلب پسند ہے شاہین آفریدی, لیکن اس میں سے اس کی جو ایک بہن ہے اس کو پسند ہے بابر اعظم. اب دونوں ہی وہ مختلف ٹیم میں کھیلتے ہیں, پی ایس ایل میں بھی کراچی کنگز اسلام آباد یونائٹیڈ سے کھیلا ہے بابر اعظم, تو ادھر شاہین جو ہے وہ لاہور قلندرز کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو وہ بڑا ایک اچھا ماحول دیکھنے کو ملتا ہے کہ نہیں یار ہماری ٹیم جیتے گی, ہماری ٹیم جیتے گی. تو ایسا ہی ابھی بھی ہوئے گا جب یہ میچز سٹارٹ ہوں گے. بڑا کپ ہے, اسی کپ کی بیس پہ نیشنل ٹیم کی سلیکشن ہوگی جو کہ چیمپئن ٹرافی کھیلے گی, جو کہ پاکستان میں ہی ہو رہی ہے. تو ایک اچھا میچ ہوگا, ایک اچھا ٹورنامنٹ یہ ہوگا, اور یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہنی چاہیے. فیصل آباد میں رک نہیں جانا چاہیے سلسلہ. اب چونکہ انگلینڈ کا ٹور بھی ہے پاکستان کا, تو اس میں بھی چانسز ہے کہ فیصل آباد کو کوئی ایک آدھ ٹیسٹ میچ مل جائے, جو کہ ملنا چاہیے. اور اب یہ ایک ٹیسٹ کیس بھی ہے فیصل آباد کے لیے, فیصل آباد کے اسٹیڈیم کے لیے, انتظامیہ کے لیے. اگر اس کو یہ کامیاب کرواتے ہیں اچھے طریقے سے, تو یہ بالکل کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہمیں یہاں پہ موقع ملے گا انٹرنیشنل کرکٹ دیکھنے کا اور اس کو ایکسپلور کرنے کا. ہونا چاہیے. لاسٹ ٹائم جب 2008 میں بنگلہ دیش کی ٹیم آئی تھی تو بہت سال گزر گئے, 17-16 ایئرز ہو گئے ہیں. تو یہ تھوڑا سا چانس دینا چاہیے کہ فیصل آباد میں بھی یہاں پر ہو. پریکٹسز ابھی بڑی خوبصورت طریقے سے کی گئی ہیں, اور میں آپ کو بتا رہا تھا جو وارم اپ میچز ہوئے ہیں تو شاہین آفریدی کی جو ٹیم ہے بڑی تگڑی دکھائی دے رہی ہے, اور ابھی تو وارم اپ میچز چل رہے ہیں. جب یہ پوری سیریز کا آغاز ہوگا, پورا ٹورنامنٹ چلے گا, تو تب لوگوں کی ایکسائٹمنٹ ایک الگ لیول پر چلے جائے گی, اور لوگوں کے اندر یہ جو جوش جذبہ اور ولولہ دکھائی دے رہا ہے, یہ ایک جو پازیٹیو انوائرمنٹ ہے, یہ بڑا خوبصورت ہے. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک after a short break.
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे सिटी एट 10 और फैसलाबाद में होने जा रहा है चैंपियंस वनडे कप 2024, जो कि यहाँ के लोगों के लिए और शायकीनी क्रिकेट के लिए एक बड़ा ही मजेदार सा माहौल बना देगा। अगर ये कहा जाए कि इकबाल स्टेडियम 12 सितंबर से फैसलाबाद पर किसी माथे पर झूमर की तरह होगा तो अरसलान मुझे लगता है गलत नहीं होगा, क्योंकि पूरे शहर की रौनकें इकबाल स्टेडियम में होंगी। और जब इतना जोश जज्बा वलवला हो और पसंदीदा प्लेयर्स भी हों और लोगों की एक्साइटमेंट और खुशी भी हो, तो उस पर सिक्योरिटी के इंतजामात भी बेहतरीन होना बेहद ज़रूरी है। सिक्योरिटी के हवाले से बताइएगा कि किस तरह के इंतजामात हैं मैनेजमेंट का, कितनी ज़्यादा अलर्ट है और इस हवाले से कितना मेक श्योर किया गया है कि किसी भी तरह का कोई मसला नहीं हो। बेहतरीन सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट देखती है सिक्योरिटी के मामलात को, टीम की मूवमेंट को, अगर वो प्रैक्टिस के लिए जा रही है या फिर स्टेडियम पहुंच रही है, और ट्रैफिक का पूरा एक रूट जो है वो मुख्तस किया जाता है, टीम मूवमेंट को नोट किया जाता है, रूट क्लियर किया जाता है, फिर टीम को वहाँ से गुजारा जाता है। और जहाँ तक स्टेडियम के अंदर की सिक्योरिटी की बात है तो पीसीबी की अपनी सिक्योरिटी भी होती है। वो सिक्योरिटी इंचार्ज उनके हर वक्त मौजूद होते हैं टीम्स के साथ, प्रैक्टिस ड्यूरिंग देयर मूवमेंट एंड एवरीथिंग। और साथ साथ जो ज़िला इंतज़ामिया है, फैसलाबाद पुलिस है, उसने भी सिक्योरिटी देनी होती है, ट्रैफिक के निज़ाम को भी बेहतर किया जाता है। तो ये अभी खैर वैसे ही बिल्कुल मैं कहूँ कि बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल की और प्रेसिडेंशियल टाइप की सिक्योरिटी तो वो नहीं है। अगर हम आज से कुछ 3-4 साल बैक जाएं तब इस तरह हुआ करता था, क्योंकि तब जो थ्रेट्स थी, क्योंकि एक लंबे अरसे बाद क्रिकेट जो वैसे शुरू हुई स्टेडियम में खेलना, तो बंद रही पाकिस्तान में क्रिकेट। वो जो अटैक हुआ था 2009 में श्रीलंका की टीम पे, लेकिन अब थोड़ा ईजी है, वैसे वो बिल्कुल इतनी ज़्यादा हर्डल्स नहीं है। हालांकि जब प्रैक्टिस सेशन भी हुआ करते थे इधर फैसलाबाद में, तो वुड यू बिलीव के पूरे का पूरा स्टेडियम बंद था। सिंधबाद ये क्या कहते हैं साथ जो है उसके पार्क, वो बंद हो जाता था। और जो मेन इंटरेस्ट है दोनों साइड से इकबाल स्टेडियम में, जामे चिश्तिया से हम जाएं तो वो एक साइड से दूसरी साइड से बिल्कुल क्लोज हो जाती है, सारी पार्किंग भी बाहर होती थी और अंदर सन्नाटे होते थे। कोई वो कहते हैं ना कुछ भी नहीं होता था। एक बड़ी अच्छी बात है, आम शहरी जो वो नहीं जा सकते थे। लेकिन अभी थोड़ा सा बहुत रिलैक्सेशन है, दे कैन गो, दे कैन वॉच देयर स्टार्स बिफोर देयर आइज। तो अब क्योंकि जिस तरह का अभी पाकिस्तान में बड़ा टेंस माहौल चल रहा है और जैसे फैसलाबाद की आवाम महंगाई, बेरोजगारी और डिफरेंट तरह के माशी मसाइल की वजह से बहुत परेशान है। मरियम, तो इस पूरी सूरत हाल में चेयरमैन पीसीबी का मैं समझती हूँ कि ये बड़ा ही खूबसूरत इक़दाम है कि उन्होंने ये सोचा कि इस तरह के इंटरटेनिंग जो है एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए ताकि लोग इंटरटेन हों, और पूरी दुनिया के लिए भी ये मैसेज होगा कि पाकिस्तान बहुत सिक्योर है, यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस भी होने चाहिए। इंटरनेशनल प्लेयर्स का जो कॉन्फिडेंस है, जो एतमाद है, वो भी कहीं ना कहीं बहाल होगा। एंड वी आर होपिंग कि आने वाले दिनों में यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस भी होंगे और लोग उसको भी देख के महसूस होंगे। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब ने बहुत ही अच्छा एक इकदाम किया है फैसलाबादियों के लिए। और दूसरा, फ्री कोई भी चीज़ हो वो ले लेनी चाहिए, और स्पेशली अगर इंटरटेनमेंट हो तो ज़रूर लेनी चाहिए। तो ये एक फ्री इंटरटेनमेंट है, सिर्फ 4 मैचेस जो आखिर पे होंगे उनके अलावा। लेकिन वो जो उसके शौकीन हैं या वहाँ पे जो मैचेस को शुरू से देखना शुरू करेंगे 12 से एंड तक, वो फिर वहाँ पे करके जाएं या जैसे भी जाएं वो जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मैचेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी इंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा है। और जैसे आपने बात की कि फैसलाबादियों को इस एंटरटेनमेंट की ज़रूरत थी, और जैसे फिर सलाह ने भी बताया कि कई अरसे से नहीं हो सके यहाँ पे, तो फैसलाबादी कोई आप कह रहे कोई हमसे दूर थोड़ी हैं, या फिर हम उनको कह सकते हैं कि उनको क्यों इस तरफ नहीं लेके आ गया। अगर हमें कोई एंटरटेनमेंट देखनी है, कोई मैचेस देखने हैं, लाहौर में होते थे मैचेस, दीगर शहरों के अंदर, तो लोग फैसलाबादी जो इसकी शौकीन है वो यहाँ पे जाते, जैसे अरसलान साहब भी बहुत शौकीन है, तो ये जब मैचेस होते हैं तो ये भी लाहौर जाते थे मैचेस देखने के लिए, या पिंडी जाते होंगे। तो यही है ना कि आपने पैसे लगा के वहां तक जाना है। तो अब तो फैसलाबादियों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि कोई पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे आपको बस जाना है और अपने मैचेस देखना और उस चीज को एंजॉय करना। अच्छा, इवेंट्स में ऐसे भी बहुत सारे मरियम मैंने लोग देखे हैं अक्सर कि भले उनको क्रिकेट का शौक नहीं हो, लेकिन वो एक फन टाइम को एंजॉय करने के लिए भी आते हैं। वो भी ऐसे लोगों की तादाद भी हमें अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा तादाद जो है वो खवातीन की होगी, क्योंकि खवातीन को मैच के हवाले से
زیادہ انفارمیشن نہیں ہوتی، لیکن بہت ٹیلنٹڈ ہے ماشاءاللہ سے، نہیں بڑا نہیں بالکل آپ ہماری بات نہیں کرتے ہیں، بہت سارے فیمیل پلیئرز بھی ہیں، لیکن ہم ویورز کی بات کر رہے ہیں کہ بہت ساری خواتین ہیں جن کو بہت ہاؤ ناؤ نہیں ہوگی کرکٹ کے بارے میں، لیکن وہ صرف انٹرٹینمنٹ کے جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو سے وہاں پر آئیں گے. آج کل کی خواتین جن کو یہ بات بری لگ رہی ہے وہ خواتین اپنے دل پہ پتھر رکھ لے، لیکن کئی ایسی خواتین ہوتی ہیں جو مطلب نہیں پسند کرتی، لیکن وہ اپنے شوہر کے لیے، کوئی اپنے ابو کے لیے، کوئی اپنے بھائی کے لیے ان کے ساتھ وہاں جائے گا اور وہاں پہ انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ ہوگی. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ صرف میچ دیکھ کے نہیں انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہوتی، آپ کے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو دیکھ کے بھی آپ انٹرٹین ہو جاتے ہیں، تو یہ بڑا ضروری ہے. اور فیصلہ بادی جو ہے وہ اس طرح سے انجوائے کریں گے تو بڑی بات ہے. اندر آپ کو مزیدار سے کھانے بھی مل جاتے ہیں، اور اس سے میں ایک چیز اور بھی بڑا سوچ رہی تھی کہ وہاں کا کاروبار بھی کچھ دن کے لیے کافی چمکنے والا ہے، کیونکہ کراؤڈڈ ایریا جب ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ لوگ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ اپنا کھانے پینے کی طرف بھی توجہ کریں گے، تو یہ بھی ایک بڑا مزیدار. لیکن اس میں ایک چیز کا بڑا خیال شہریوں کو رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کے لیے اسٹیڈیم کھول دیا گیا ہے، آپ کو اتنے بڑے بڑے کھلاڑی دیکھنے کے لیے مل رہے ہیں، ان کا میچ دیکھنے کے لیے مل رہا ہے، تو خدارا جو ایک بات اسٹیڈیم ہے اس کو گندا نہ کریں. ذرا اپنے ساتھ ایک شاپر بیگ لے کے جائیں، جتنا آپ نے کھانا پینا ضرور کھائیں، لیکن ان چیزوں کو وہاں مت پھینکیں، کیونکہ وہ آپ کا شہر ہے، وہ آپ کا اسٹیڈیم ہے، اس کو گندا نہ کریں. اور بالکل مہذب انداز سے، تاکہ فیملیز جو وہاں پر آئے ہیں انہیں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. انٹرٹینمنٹ ہے اور انٹرٹینمنٹ سب کے لیے ہے، اور پھر فری کی انٹرٹینمنٹ کس کو بری لگتی ہے. تو یہ چیز کو ضرور اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ آپ کی پریزنس سے کسی دوسرے کو انکمفرٹیبل نہیں آپ نے کرنا ہے، تھوڑا سا مہذب رہنا ہے، آپ بھی انجوائے کریں، دوسرے کو بھی انجوائے کرنے دیں. اور جو وہاں پہ یہاں پہ پلیئرز آ رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک خوبصورت ایکسپیرینس ہونا چاہیے. ان کو پتا ہونا چاہیے کہ فیصل آباد ہم گئے تھے تو فیصل آباد کے جو عوام ہیں انہوں نے کتنا وارملی ویلکم کیا، کتنا اچھے سے فیڈ بیک دیا ہے. تو ان کا ایک مزیدار سا، خوبصورت سا، خوشگوار سا ایکسپیرینس ہونا چاہیے، نہ کہ وہ یہاں سے ایک نیگیٹو امیج لے کر جائیں کہ فیصل آباد میں میچز ہوئے تھے تو وہاں کی جو کراؤڈ تھا ان کی طرف سے کوئی بدتمیزی کی گئی یا ہلڑ بازی کی گئی. کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اکثر بہت خوشی میں تھوڑا سا اپنی لمٹ سے باہر چلے جاتے. تو ان کچھ چیزوں کا خیال رکھیں. انٹرٹینمنٹ ہے تو اسے انجوائے کریں. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے سٹی ایٹ 10 اور فیصل آباد میں ہونے جا رہا ہے ایک بڑا ہی زبردست سا ٹورنامنٹ، اور اسی کے لوگوں کو بڑا دیر سے اس کا انتظار تھا کہ کب یہ موقع آئے گا، اور کب سے سپٹمبر سٹارٹ ہوا تھا. اور اس سے پہلے سے یہ گفتگو ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ہم نے لوگوں کو بھی یہ خوشخبری دی کہ فیصل آباد میں ہونے جا رہا ہے چیمپئنز ون ڈے کپ 2024. آپ کے فیوریٹ پلیئرز یہاں پر ہوں گے. انٹرٹینمنٹ کا جو ہے وہ بڑا ہی آسان، بڑا ہی سستا اور مفت ایک موقع آپ کو ملا ہے، تو آپ نے اس کو بالکل بھی مس نہیں کرنا. تو ارسلان، آپ فٹافٹ ہماری آڈینس کو بتائیے کہ اگر وہ میچز دیکھنے کے لیے ٹکٹس لینا چاہیں تو وہ ٹکٹس کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں، ٹکٹ سینٹر کہاں پہ موجود ہے، اور کس طرح سے وہ انٹر ہوں گے، وہ پورے کا پورا طریقہ کار کیا ہے وہ تھوڑا سا بتائیں. اچھا، اس میں ایک مصلیت ہے، یہ جو فری آپ نے میچز دیکھنے یہ اپنے فرسٹ کلاس اور جنرل کلاس کے انکلوژنز میں دیکھنے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو جو گیٹ لگتے ہیں وہ لگتے ہیں 3، 5، 7. اس کے علاوہ گیٹ نمبر 1، 2 اور بلکہ 4 بھی فرسٹ کلاس میں ہی آئے گا. 1، 2 اور 8 یہ آپ کو ابھی بھی ٹکٹس خریدنی پڑیں گی. تو اگر آپ کو تھوڑا وی آئی پی ماحول چاہیے، اچھا ماحول چاہیے تو فیملی والا. تو یہ ٹکٹس کہاں سے ملے گی؟ اس کے لیے 11 پوائنٹس جو ہیں وہ پی سی بی نے بنائے ہیں، جس میں ایک چنیوٹ میں، محلہ گڑھا میں. اس کے علاوہ باقی سارے فیصل آباد میں سمندری روڈ پر ہے، جڑا والا روڈ پہ ہے، ہریا والا چوک کے قریب ہے. اس کے علاوہ سرگودا روڈ پہ ہے، یہ ہمارے جامعہ چشتیہ ہے. پھر ہمارے جو اسٹیڈیم کے بالکل ساتھ وہ جہاں پر آرٹ کونسل ہے وہاں پر ایک بنایا گیا. اس کے علاوہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ پی سی بی کی ویب سائٹ پر جائیں اور pcb.tcs.com.pk پہ جائیں، وہاں پر سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آن لائن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور جو ٹکٹس کے میں اگر پرائز کا آپ کو بتا دوں، جو فرسٹ اور جنرل کلاس کی ٹکٹ ہیں، فرسٹ کلاس کی جو ہے وہ میرے خیال سے 300 کی ہے، اور جنرل کلاس کی 200 روپے کی ٹکٹ ہے. اور جو روف ٹاپ ہے اس کی جو پہلے میچز ہیں 3 ان کی ہے 1000 روپے. اگر آپ گیٹ نمبر 1، 2 اور 8 سے انٹر کرتے ہیں، ٹاپ پہ بیٹھنا ہے، یہاں پر بہت ہی وی آئی پی لوگ بیٹھتے ہیں. وی آئی پی کی تو اس کے لیے آپ کو ابھی بھی پے کرنا پڑے گا، لیکن اگر آپ جنرل سیٹس پہ جاتے ہو تو تب اس کے لیے آپ کو پے نہیں کرنا پڑے گا. تو جنرل کلاس کی 200 روپے کی ہے، فرسٹ کلاس کی 300 روپے کی ہے، وی آئی پی کی 500 روپے کی ہے، اور جو روف ٹاپ کی ہے وہ 2000 روپے کی. فائنل کی 2500 کی ہے روف ٹاپ کی، اور فرسٹ کلاس کی جو ہے وہ وہی. اور یہ وہ قیمتیں ہیں جو کہ آپ کو لاسٹ کے 4 میچز میں پے کرنی پڑیں گی. لیکن اگر آپ تھرو آؤٹ دا
मैचेस रूफ टॉप से बैठ कर देखना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको पे करना पड़ेगा। 24 सितंबर से आपको पैसे देना शुरू कर देने हैं टिकटों के, लेकिन उससे पहले। और ये टिकट्स का जो मरहला है ये कल से शुरू है आज, और बाद जो आउटलेट्स हैं और जो सेंटर्स हैं वहां से आज टिकटें आप खरीद सकते हैं। तो अभी जाएं, अभी पाएं, ये ना देर हो जाए फिर कोई और ले जाए फिर आपको टिकट नहीं मिलेगी। बिल्कुल, लास्ट में पास हमारे पास नहीं है। हाँ, और अभी तो बिल्कुल मैच स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो लास्ट के जो 4 मैचेस है उसके लिए भी लोगों को पहले से बुकिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा होगा। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग के फैसलाबाद की आवाम जो है बड़ा ही अच्छे से वो फीडबैक देगी, क्योंकि उनको बड़ा इंतजार है। तो मरियम, ये तो बड़ा ही मेरा ख्याल है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए। अब तो टिकट्स का भी पता चल गया, 8 पॉइंट से अगर आपको मिल रही है तो आप किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है कि टिकट्स को हासिल करना और फिर मैच देखना। 8 पॉइंट्स भी वो हैं जो आपको आते जाते आपके रास्ते में कहीं ना कहीं आप कहीं से भी आपको मुश्किल नहीं होगी कि यार अच्छा अब यहाँ जाना पड़ेगा, अच्छा यार मैंने मैच देखना वहाँ। आप घर के पास ही जो समुद्री रोड वाले हैं उनको वहाँ पे मिल जाएगा, जो मिलर चौक वाले हैं उनको यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये बड़ा आसान है। और अगर आप कहीं में भी नहीं जाना चाहते तो आपके पास ऑनलाइन का ऑप्शन मौजूद है। अच्छा, ऑनलाइन उनके लिए है जो फोन फ्रेंडली है, जो नहीं है उन्होंने जाके टिकट ही लेनी। मैं ये कहता हूँ कि ऑनलाइन सबसे इजी पीजी है। आपको वो एक तो आप वो पॉइंट पर जाए, कुछ भी उसमें नहीं है, आपने सिंपली अपने इसी पैसे से उसको पे कर देना है। तो वो बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। यू हैव टू एंटर योर नंबर, योर CNIC एंड देन यू हैव टू पे जस्ट। ये इसके अलावा कुछ शनाख्ती कार्ड और अपना नंबर एंड देन आपका टिकट आपको मिल जाएगा, और बस उसको आपको यू हैव टू डाउनलोड एंड देन प्रिंट, आपको प्रिंट करवाना। और ये अक्सर लोगों को आदत होती है कि आप सिर्फ फोन पे दिखाते हो और फोन पे दिखा के एंटर हो सकते हैं, वो स्कैन, बिल्कुल वो स्कैन करेंगे और फिर आप बड़े इजीली एंटर हो सकेंगे और महसूस हो सकेंगे मजेदार से मैचेस से। और बड़ी ही जबरदस्त सी तगड़ी सी टीमें हैं, जैसे हमारे फेमस खिलाड़ी बाबर आजम है, बड़े लोगों में फेमस हैं, शहीन अफरीदी, उनका एक अलग से जो है वो चाम है सब लोगों के अंदर। तो ये बड़ी एक मजेदार सा मुकाबला होने वाला है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये बड़ा हेल्दी कंपटीशन हो और लोग इसे बड़ा अच्छे से इंजॉय करें। और सेल्फीज का और ऑटोग्राफ का एक सिलसिला होता है, वो भी मुझे लगता है कि बड़ा ही हमें शिद्दत से देखने को मिलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी बाबर आजम जो है, ऑल्दो ही इज गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट पैच, बट अभी जब वो इधर बोड़ा वाले ग्राउंड में कर रहा था प्रैक्टिस, तो बच्चे थे छोटे छोटे, देवर शूटिंग बाबर बाबर बाबर, वो आए और बाबर ने सबको ऑटोग्राफ दिया उनकी शर्ट्स पर। इवन वन ऑफ देम वाज एबल टू गेट ग्लव्स ऑफ हिम। तो बड़ा अच्छा लगता है जब बड़े प्लेयर्स आते हैं। छोटा हो, मेरा आइडियल है, कोई मेरे पास आ रहा है, मुझे ग्लव्स दे रहा है, अपनी शर्ट दे रहा है, अपने सिग्नेचर कर रहा है मेरी टी शर्ट पर। तो बाबर ने ये किया और वो वीडियो वेंट वायरल। उसके अलावा फिर इकबाल स्टेडियम इन दिनों में सोशल मीडिया जो कंटेंट क्रिएटर है उनके लिए बहुत ज्यादा कंटेंट भी होने वाला है। इस पर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये बड़ा एक जबरदस्त सा मौका है। और फैसलाबाद मुझे लगता है बहुत सारी रील्स वायरल जाने वाली हैं, क्योंकि क्राउड में बैठे हुए बहुत सारे इंसिडेंट हमें देखने को मिलते हैं। और फिर जो चौके छिक्कों की जो बरसात होती है और उस पर फिर जो लोगों का शोर होता है, वो पूरे के पूरे शहर को मुझे लगता है एकदम से जिंदा कर देगा। फैसलाबाद पहले ही फेमस था, लेकिन अब ये ज्यादा फेमस होने वाला है। ये पूरा महीना जो है हमें हर खबर में फैसलाबाद नजर आएगा, हर न्यूज चैनल में नजर आएगा। अच्छी बात यह है कि हमारा पूरे चैनल इस पूरे टूर्नामेंट को कवर भी करेगा, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। और अभी जैसे हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं, इसी के साथ साथ हम और भी मजीद चीजें फर्दर डिस्कस करते रहेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो, आपको कहीं कोई डाउट ना हो। और 8 पॉइंट हैं, टिकट सेंटर्स हैं जहां पे आप बआसानी जाके टिकट्स को हासिल कर सकते हैं। अगर कहीं पे भी नहीं जाना तो ऑनलाइन PCB की वेबसाइट से जाकर इसे अपनी टिकट को बुक कर सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंट करवाना चाहें तो ठीक है, वरना अपने फोन में उसे सेव करें और एंजॉय करें। मौका है, और जितनी ज्यादा नेगेटिविटी है ना उससे दूर रहने की कोशिश करें, पॉजिटिव चीजों और पॉजिटिव एक्टिविटीज में हिस्सा लेने की कोशिश किया करें। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का हिस्सा बने। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे सिटी एट 10 और शहर फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा गहमा गहमी लोगों की रहती है मुख्तलिफ इवेंट्स के हवाले से। जैसे कि हम पहले हिस्से में प्रोग्राम की बात कर रहे थे कि इंटरटेनमेंट के हवाले से लोग यहाँ पे बड़े ही बड़ी जिसको कहते हैं ना कि अंदर महरूमी पाई जाती है कि यहाँ पे कोई इंटरटेनमेंट नहीं मिलती है। लेकिन उसके बहुत सारी वजूहात भी होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो लोगों को अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड कहें या उनकी परेशानी को कम करने के लिए परेशानी कम ना होने के पीछे बहुत
ساری وجوہات ہیں، جس میں مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے، بجلی کے بلز، اور ہر ماہ لوگ اپنے گھروں کا سامان بیچنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اسی طرح سے گھریلو صارفین کے علاوہ اگر ہم کاروباری طبقے کی بات کریں تو کاروبار چلانا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ آپ کے پاس اتنی لوگوں کے پاس بائنگ پاور ہی نہیں ہے، اور جب لوگوں کے اندر بائنگ پاور نہیں ہوتی ہے تو کاروبار بالکل بھی خوشگوار انداز سے نہیں چلتے ہیں۔ تاجر برادری اس حوالے سے بے حد پریشان ہے، جتنے اسمال ٹریڈرز ہیں ان کے لیے تو اور بھی زیادہ مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ لوکلی جتنے آپ کے کلائنٹس ہیں ان کو ریچ آؤٹ کرنا اور ان تک اپنا مال پہنچانا اور پھر کاروبار کو ایک بہتر انداز سے چلانا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ ہماری معیشت بری طرح سے بدحالی کا شکار ہے، اور اس میں بہت بڑا رول پلے کر رہی ہے بدحالی کے حوالے سے بھاری بھرکم ٹیکسز کی اتنی زیادہ بھرمار ہے کہ لوگوں کے اندر اتنی قوت نہیں رہ گئی ہے کہ وہ اچھے سے ٹیکس پے کر پائیں، کیونکہ اتنی زیادہ ان کی آمدنی نہیں ہے، اور پھر بہت سارے اور بھی 100 طرح کے مسئلے ہوتے ہیں کہ فیملیز میں خوشی غمی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری اور بڑھتے ہوئے ٹیکسز کس طرح سے کاروبار کو متاثر کر رہے ہیں، اور فیصل آباد کے ٹریڈرز اس حوالے سے کتنے پریشان ہیں، اور کیا اب کیونکہ ویڈنگ سیزن بھی سٹارٹ ہونے والا ہے تو کیا اس سال ویڈنگ سیزن میں اس طرح سے کاروبار چل رہا ہے جیسے کہ گزشتہ سالوں میں ہم نے دیکھا، یہ ہم پوچھیں گے اپنے مہمانوں سے، اسی حوالے سے مزید بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا اکرام اللہ، صدر فیصل آباد کلاتھ مرچنٹس ایسوسی ایشن، سابق ایگزیکٹو ممبر چیمبر آف کامرس، اور انہی کے ساتھ موجود ہیں حبیب الرحمان گل، سابق ایگزیکٹو ممبر FCCI اور صدر فیصل آباد الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ دونوں؟ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ سر، سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی کہ معیشت کی تو جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہی ہے کہ کتنی ڈاؤن چلی گئی ہے، ہمارے پاس برآمدات کے نام پر اب کچھ بھی نہیں رہ گیا ہے۔ تو فیصل آباد کی مارکیٹ کی اگر بات کی جائے تو کاروبار کی کیا صورتحال ہے، کس طرح سے کاروبار چل رہے ہیں، اس حوالے سے بتائیے گا۔ جی، پہلے تو شکریہ جی آپ کا بہت۔ جہاں تک کاروبار کی صورتحال ہے جی، کاروبار تو اس مہنگائی نے بالکل ہمارے کاروبار، کیونکہ ہمارا ٹریڈر سے تعلق ہے، تو کاروبار تو اس طرح بالکل ختم ہو کے رہ گئے ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں، کیونکہ میں ایک خود چھوٹا دکاندار ہوں تو، اور میرا الیکٹرانکس کا بزنس ہے، ہم انسٹالمنٹ پہ اشیاء سیل کرتے ہیں۔ یہ غریبوں کے لیے ہمارا کاروبار تھا۔ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ صبح سے شام تک بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ ایک بھی گاہک نہیں آتا۔ اچھا، دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ ایک بندہ اپنا بل دے، گیس کا بل دے، پانی کا بل دے، بجلی کا بل دے کہ وہ خریداری کرے۔ اس کے اپنے گھر کے اخراجات، اگر وہ رینٹ پہ ہے اس نے اپنا رینٹ دینا ہے، اگر وہ اپنے گھر میں بھی رہتا ہے اسے اور بہت سارے سلسلے کرنے پڑتے ہیں۔ اس وجہ سے کاروبار تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس لیے کاروبار تو ہے ہی نہیں نا، بالکل۔ کیونکہ پہلے تو لوگ انسٹالمنٹ پہ چیزیں خریدتے تھے، اب تو اپنے گھروں کی چیزیں بیچ کے۔ اچھا، اس میں دوسری وجہ یہ ہے کہ اب جو ریٹ تھے 3 گنا زیادہ چیزوں کے ریٹ ہو گئے ہیں۔ فرض کریں ایک فریج تھی ہمارے پاس، وہ 50,000 روپے کی تھی، آج وہی فریج 1.5 لاکھ روپے کی ہو گئی ہے۔ تو وہ کس طرح لے گا کسٹمر؟ اس کی قوت خرید ہی نہیں رہی، وہ لے ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کاروبار تو بالکل ختم کر دیا انہوں نے۔ اور دوسرا ٹیکس پہ ٹیکس، اب ٹیکس اتنے لگا دیے کہ ان کے پاس نام ختم ہو گئے ہیں ٹیکسوں کے، کہ ٹیکس کا نام کیا ہوگا، فردر ٹیکس، ادر ٹیکس، مطلب اس قسم کے ٹیکس لگا کے انہوں نے بالکل لوگوں کو اس طرح، لوگ بیچارے مجبور ہو گئے ہیں کہ اپنے گھر کی اشیاء سیل کرتے ہیں، اپنا بل ادا کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے اکرام اللہ صاحب، ایک سلسلہ تو ہمیشہ سے چلتا آیا تھا کہ لوگ کچھ اور خریدیں نہ خریدیں، کپڑا تو ضرور خریدتے۔ خواتین کو ہوتا تھا کہ ہر موسم میں، جیسے ہی گرمی آئی ہے، سردی آئی ہے، اور جیسے کہ ابھی سپٹمبر چل رہا ہے تو پاکستان میں ایک ویڈنگ سیزن کہا جاتا ہے، سپٹمبر سے جو سٹارٹ ہو جاتا ہے اکتوبر، نومبر، دسمبر، کیونکہ شادیوں کا سلسلہ چلتا ہے، تو بازاروں میں بڑے گہما گہمی ہم نے دیکھی ہے ہمیشہ سے۔ تو اس سال کیا وہ گہما گہمی بازار کی وہ رونقیں موجود ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، میں 41 آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بات کرنے کا موقع دیا۔ تو جیسے آپ نے کہا کہ ابھی ویڈنگ سیزن آ رہا ہے، تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس سیزن کا انتظار کرتے ہوتے ہیں دکاندار کہ یہ ویڈنگ سیزن آئے گا تو لوگ اپنی خریداری کریں گے، کیونکہ اس سیزن میں بہت سی شادیاں ہوتی ہیں، لوگوں نے پلان کی ہوتی ہیں، تو خریداری کا بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن آپ یقین کیجئے کہ ہمارے 8 بازاروں میں یہ صورتحال ہے
کہ لوگ صبح سے آ کے بیٹھتے ہیں اور شام کو جاتے ہیں اور گاہک نہیں ہوتا. اچھا. یہ بڑی ہی حیران کن صورتحال ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ کافی سالوں سے بزنس کر رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورتحال ہم نے پہلے اسے کبھی نہیں دیکھی جو صورتحال آج کل چل رہی ہے. اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ لوگ تو بیچارے مہینہ آج ختم ہو جاتا ہے تو بل آ جاتا ہے، وہ تو بل ادا کریں گے کہ وہ دوسری ضرورتیں اپنی پورے کریں. تو یعنی ہر چیز کا نا ایک سیزن ہوتا ہے. گرمیوں کا علیحدہ سیزن ہوتا ہے، سردیوں کا علیحدہ سیزن ہوتا ہے. جس طرح آپ نے کپڑے کی بات کی تو اس دفعہ جو لوگوں نے کپڑے سٹاک کیے ہوئے تھے، کیونکہ یہ بھی ایک بزنس ہے، وہ یقین کیجئے لوگ بیچارے انتہائی پریشان ہیں، ان کو اتنے گھاٹے پڑے ہیں. اس کی مین وجہ کہ آگے کسٹمر نہیں ہے. جب آگے کسٹمر ہوگا تو اس کی وہ نکاسی ہوگی مال کی. یہ ایک چین ہے جو چلتی ہے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. اس وقت لوگ انتہائی پریشان بیٹھے ہیں کہ ہم اب دکانوں کے کرائے کیسے ادا کریں. بہت سارے جو لوگ دکانوں کے کرایہ دار ہیں وہ پریشان بیٹھے ہیں. اور اسی طرح سے اس سال ہم نے دیکھا ہے کہ کیونکہ کسان جب بھی فصل کی کٹائی کرتے تھے تو اس کے بعد اپنے گھر کے تمام معاملات کرتے تھے. اگر کسی نے بہن کی بیٹی کی شادی کرنی اور پھر بھی بازاروں میں ایک بڑا رش دکھائی دیتا تھا، کیونکہ لوگ دور دراز سے فیصل آباد کا رخ کرتے تھے کہ یہاں کی منڈی سے کپڑے کی کوالٹی اور کپڑے کے سٹائل بڑے اچھے ملتے ہیں. تو اس بار ایگریکلچر سیکٹر میں جو بحران آیا گندم کے حوالے سے، اس کی وجہ سے بھی کتنی زیادہ اس نے کاروبار کو کتنا متاثر کیا؟ میں بتاتا ہوں کہ جب یہ گندم کا کٹائی کا سیزن ہوتا ہے نا، تو ہمارے بازاروں میں بالکل خاموشی ہوتی ہے. اچھا. ہاں، کیونکہ کسٹمر نہیں ہوتا. ہاں. تو ہم ڈسکس کرتے ہیں دکاندار کے گندم کی کٹائی کا سیزن ہے، جو لوگ ہیں مزدور طبقہ ہے وہ کٹائی کے لیے گاؤں میں چلے گیا ہے. کٹائی ہوگی گندم کی اور پھر وہ واپس آئیں گے. ہاں جی، وہ گندم کی کٹائی کے بعد وہ گندم مارکیٹ میں جائے گی. کسان کے پاس پیسہ آئے گا، پیسہ مارکیٹ میں آئے گا، کاروبار چلے گا، خریداری ہوگی، ہلچل ہوگی، پیسہ مختلف ہاتھوں میں جائے گا. لیکن اس دفعہ آپ نے دیکھا کہ کسان کے ساتھ کیا ہوا. یعنی ہم نے دیکھا کہ گندم ٹرالیوں میں لوڈ کر کے روڈز کے اوپر لوگوں نے رکھی ہوئی ہے. ابھی ہر روڈز پہ یہی حالت تھی، 2200، 2300، 2400 روپیہ من. تو وہ اتنی تو کاسٹ ہی نہیں ہے کسان کی، اس کو تو نقصان ہوا. اس نے الٹیمیٹلی آپ کے کاروبار کو بھی نقصان. اس نے بیچارے نے آس لگائی تھی کہ ایک سال بعد یہ پیسے آئیں گے، میں مارکیٹ میں جاؤں گا، میں نے شادی کرنی ہے، فلاں 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 کام کرنے ہیں. تو جب وہ اس کے پاس پیسہ نہیں آیا تو مارکیٹوں میں وہ پیسہ سرکولیٹ نہیں ہوا، تو جس کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ چلا ہے. کیونکہ یہ چیزیں ایک دوسرے جڑی ہوئی ہیں. بالکل. اور جس طرح سے حبیب صاحب کپڑے کی بات ساری ہوتی ہے، اسی طرح سے گھر کی دیگر ضروریات کی چیزیں جیسے کہ انسٹالمنٹ پر ہم نے بڑے سالوں سے دیکھا ہے کہ انسٹالمنٹ کے سسٹم نے لوگوں کے لیے بڑی آسانی پیدا کر دی تھی کہ جب بھی شادی بیاہ کا سلسلہ ہوتا تھا یا گھر میں کوئی نئی چیز آپ نے لانی ہوتی تھی، ہوم اپلائنسز، تو لوگ کہتے تھے کہ اس کو انسٹالمنٹ پہ کر لیتے ہیں تو اس سے گھر میں چیز بھی بن جائے گی اور ایزیلی ہم اپنی پیسے بھی ادائیگی بھی کرتے رہیں گے. تو آپ کے کاروبار کو بھی اس سے تو پھر بڑا نقصان ہوا ہوگا؟ جی بالکل جی، ہمارے کاروبار کو تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، کیونکہ جب شادی کا سیزن آتا تھا تو ہم شادی کے پیکج بنا لیتے تھے کہ یہ چیزیں. تو اس سال ابھی کوئی پیکج بنایا ہے یا نہیں؟ مطلب سیل ہی نہیں ہے. دیکھیں لوگوں کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، ان کو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمیں ایڈوانس دے کے، اگر ایڈوانس دے دیں گے تو قسط دینے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے. کیونکہ یہ تو اسی وقت ہوتا ہے کہ جب لوگ خوشحال ہوں. یہ ہمارا کاروبار اسی وقت چلتا ہے جب لوگ خوشحال ہوں گے، ہم سے انسٹالمنٹ پہ چیز لیں گے، وقت پہ انسٹالمنٹ ادا کریں گے، ان کا بھی کام چلے گا، ہمارا بھی چلے گا. لیکن ریٹ چیزوں کے آسمان پہ چلے گئے، کسٹمر بالکل ختم ہو گیا. اس سے ہمارے کاروبار کو تو بالکل انہوں نے ختم کر کے رکھ دیا. اور دوسرا جو بجلی کا اتنا زیادہ ریٹ، ٹیکسیز وغیرہ کا، اس سے بھی ہمارے کاروبار کو بہت فرق پڑا ہے. اور جو بندہ کرائے کی دکان ہے اس نے رینٹ دینا ہے، اس کو سروائیو کرنا بہت مشکل ہو گیا. اچھا، اور بعض میں نے ایسے دیکھا ہے کہ بعض لوگوں کے پاس بڑے شو روم تھے، انہوں نے اسے چھوٹا کر دیا کہ اس کا جو رینٹ ہے کم ہو جائے. فرض کریں وہ 50,000 روپے دے رہے تھے، ابھی وہ 25,000 روپے کر دیے کہ ہاف دکان کو کر کے
اس طرح لوگوں نے اپنے کو مینج کیا ہے. تو نو ڈاؤٹ کہ جس طرح باقی لوگوں کو فرق پڑا ہے ہمارے بزنس کو بھی فرق پڑا ہے. بالکل. یہ تو وہ تمام ایکسپیکٹ ہیں جو کہ آپ جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور بھی بازار میں جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آرٹ بازار میں پارکنگ کا ایشو بڑا ایک درینہ مسئلہ رہا ہے, اس کے حوالے سے بڑی ایفرٹس ہوتی رہی ہیں, تو ابھی تک وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا. اس سے کاروبار کتنا متاثر ہوتا ہے, اور پارکنگ کا مسئلہ اور پلازوں کا مسئلہ کسی آپ کو لگتا ہے کہ کسی کنارے لگے گا یا نہیں؟ یہ دراصل نا جی بڑا پرانا ایشو چلتا آ رہا ہے. اس پہ ہم نے کئی سالوں سے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس سے بات کی ہے. ڈی سی صاحب آتے ہیں چلے جاتے ہیں, پرپوزل پیش کیے ہیں کہ آرٹ بازاروں کے جو سراؤنڈنگ ایریاز ہیں جی ان پہ کوئی سپیس ہے کہ وہاں پر پارکنگ پلازے بن سکتے ہیں. تو ابھی ایک چنوٹ بازار کے باہر پارکنگ پلازا زیر تعمیر تھا, لیکن وہ اس کا جو کھٹائی میں پڑ گیا معاملہ. تو اصل میں بازاروں میں کاروبار نہ ہونے کی بڑی وجہ ایک پارکنگ کا ایشو ہے. اچھا. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آرٹ بازاروں کے باہر دوسرے علاقوں میں سراؤنڈنگ ایریاز میں بڑی بڑی مارکیٹیں بن گئی ہیں. تو کسٹمر کا رجحان اب یہ ہے کہ میں نے شاپنگ وہاں سے کرنی ہے جہاں پر میری گاڑی جا کے لگے, بالکل ایسا ہی, یا میری گاڑی سیف ہو. ہاں جی. وہ آپ بازار میں انٹر ہوں تو آپ کو پارکنگ کے لیے جگہ نہیں ملتی, تو وہ کسٹمر جو ہے ڈسہارڈ ہو کے بازار سے باہر نکل جاتا ہے. تو اس کی یہی مین وجہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی آرٹ بازاروں کے باہر کوئی 3-4 بازاروں کے باہر آپ نے کوئی ایسے پارکنگ پلازے بنا دیے ہوتے جہاں پر واکنگ ڈسٹینس پہ, تو کسٹمر گاڑی وہاں پر پارک کرے, آرٹ بازار میں جا کے اپنی شاپنگ کرے تو آ جائے. تو یہ فیسلٹی نہیں ہے, لیکن ہم نے اس کے اوپر بارہا دفعہ آواز اٹھائی ہے, بہت زیادہ ہم نے اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے, لیکن اس کے اوپر کوئی ابھی تک اس پہ عمل درآمد کوئی نہیں ہوا. کیونکہ اس چیز کی کوئی شیورٹی نہیں ہے کہ آپ خریداری کرنے جائیں اور کسی جگہ پہ اپنی بائک یا گاڑی لگا کر جائیں اور بعد میں پتہ چلے کہ آپ کی گاڑی وہاں پہ موجود نہیں ہے, گاڑی اٹھا لی گئی اور پھر آپ کو ایک نئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. اس سے کاروبار تو متاثر ہوتا ہے, لیکن خریدار کے لیے بھی بڑی ساری مشکلات ہوتی ہیں کہ ظاہری بات ہے جب وہ بازار میں انٹر ہوتا ہے بیچ میں ہی آپ کو بائکس بھی, رکشے بھی, گاڑیاں بھی ملتی ہیں, تو آپ کے لیے وہ بھی چیزیں بڑی جو ہے وہ دشواری اور تنگی کا باعث بنتی ہے. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, وقت ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہے گا. آپ دیکھ رہے ہیں City at 10. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے سٹی ایٹ 10. اور بڑھتی ہوئی مہنگائی نے ہر غریب عام اور خاص ہر بندے کی کمر توڑ رکھی ہے, اور وہیں پہ کاروباری طبقہ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پا رہا, کیونکہ جس انداز سے مہنگائی بڑھی ہے, لوگوں کی بائنگ پاور کم ہو رہی ہے, اسی طرح سے لوگوں کا رجحان بازاروں کی طرف کم ہو رہا ہے. اور جب گاہک ہی نہیں موجود ہوگا بازار میں تو وہاں پہ کسی بھی طرح کی سیل ہونا یا کسی بھی طرح کا کاروبار چلانا ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا مشکل ہوگا. اور اسی تمام تناسب میں جتنے بھی خریدار ہیں وہ تو نہیں خرید سکتے, لیکن کاروباری حضرات کے لیے منافع کا مارجن بھی بہت کم رہ گیا ہے. حبیب صاحب, اگر آج کے ابھی تھوڑا سا کمپیریزن کریں لاسٹ ایئر سے اس سال, تو کتنا منافع کی جو مارجن اس میں کتنی کمی آئی ہے؟ اگر کوئی گاہک آ بھی رہا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اتنا پروفیٹیبل ہے جتنا لاسٹ ایئرز میں تھا؟ دیکھیں جی, پہلے تو گاہک نہیں ہے. اگر گاہک آ جائے گا تو ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ اسے کم منافع لے کے ہماری چیز سیل ہو جائے. منافع کہاں رہ گیا؟ منافع تو ختم ہو گئے, کسٹمر ہی نہیں ہے, منافع کون دے گا؟ اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جب اتنی مہنگی چیز ہے کہ قوت خرید نہیں ہے, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے, ہمارا جو سرمایہ تھا وہ زیادہ اب ہو گیا. پہلے وہ چیز 50,000 کی تھی, اب لاکھ کی ہے. تو نو ڈاؤٹ کہ ہمارا جو اس کی پرچیز کرنے کی ہے وہ زیادہ ہوگی. تو اس وجہ سے کسٹمر آتا ہے تو ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج کسٹمر آیا ہے تو اسے کم سے کم منافع میں بھی دے دیں تاکہ وہ چیز خرید لے, واپس نہ جائے, خالی ہاتھ نہ جائے. تو صورتحال تو بڑی گمگیر ہے. تو یہی بس میں تو کہوں گا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ کوئی چاہے اب تو اسمال ٹریڈرز ہیں یا چاہے بڑے کاروباری حضرات ہیں, سب کا ایک ہی طرح کے مسائل ہیں. لیکن اس میں اکرام اللہ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کوئی مناسب پالیسی نہیں ہمیں دکھائی دیتی, کوئی ایسے اقدامات, کوئی ایسا سپورٹ سسٹم ہونا چاہیے جو ایٹ لیسٹ کاروبار کو چلائے تاکہ ہماری معیشت کا پہیہ بہتر انداز سے چل سکے. دیکھیں جی, یہ صورتحال سب کے سامنے ہے. جی.
تو یا تو انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، لیکن آن گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ سب کو پتہ ہے، لیکن وہ اس کے اوپر خاموش ہیں۔ لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ملک اسی وقت ترقی کرتا ہے جب اس کی معیشت اچھی ہو، جی لوگ خوشی سے ٹیکس ادا کریں۔ تو کسی بھی ملک کی جو ترقی کا راز ہے اس کی معیشت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جی تو ریونیو جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ ملک خوشحال ہوگا۔ تو ان کو حکومت کو آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، صنعت کاروں کے لیے، ٹریڈرز کے لیے، سب کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے تاکہ لوگ اچھے طریقے سے اپنا کاروبار کر سکیں۔ تو تبھی یہ کاروباری حضرات جو ہیں، ٹریڈرز ہیں، صنعت کار ہیں، یہ اس ملک میں سروائیو کر سکتے ہیں۔ ادروائز دیکھیں گے بجلی، گیس، آئے روز پٹرول کی قیمتیں 20 روپے آپ اضافہ کرتے ہیں، 1 روپے آپ کم کر دیتے ہیں۔ اب آپ گیس کی قیمتیں دیکھ لیں، یعنی وہ افورڈیبل ہی نہیں ہے۔ ہاں، ایک تو گیس کی قیمتیں بہت ہیں، پھر گیس آپ کو ملتی بھی نہیں ہے، وہی 2-3 گھنٹے کے لحاظ سے وہ جو سارا ہے، تو اس نے کاروبار کو، بلکہ ہوٹلز کے کاروبار کو بڑا متاثر کیا ہے۔ لوگ LPG پر آ گئے ہیں، تو وہ بھی ایک بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ اچھا، جیسے لوگ ہوتا تھا، جیسے کہ آپ کے بھی کاروبار میں یہ چیز ہوتی تھی کہ لوگ پہلے سے آرڈرز کر دیتے تھے چیزیں، تاکہ کہ جیسے ہی سیزن سٹارٹ ہو تو ان کو اویلیبلٹی کے لحاظ سے مسئلہ نہ کرنا پڑے۔ تو اس بار آرڈرز کی جو تناسب ہے، جو اس کا ریشیو ہے، وہ کتنا ہے؟ آرڈرز کیا پہلے کوئی ملے ہیں؟ چلیں عام روٹین کا گاہک تو نہیں آ رہا، تو جتنے لوگ پہلے تھے، لوکل آپ کے جتنے بھی کلائنٹس تھے جو کہ آپ سے مال اٹھاتے ہیں، یا کہہ لیا جائے کہ بڑی دکانوں سے چھوٹے دکاندار مال لے کر جاتے تھے، وہ تناسب کتنا رہ گیا ہے؟ دیکھیں جی، بات ہے کہ جب بھی کسی بھی کام کا کوئی سیزن آتا ہے نا، جب جیسے اب شادی بیاہ کا سیزن ہے، تو اس سے جو ریلیٹڈ تمام بزنس کے لوگ ہیں جو اپنی آئٹمس کو بلک میں خرید لیتے ہیں تاکہ سیزن کے اوپر اس کی شارٹیج نہ ہو، کیونکہ اس کی فراوانی زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن جو لاسٹ 2 ایئرز سے تقریباً یہ چل رہا ہے کہ دکاندار کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ اس کا خریدنے کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ کسٹمر نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اسی صورت میں آپ بلک میں مال خریدیں گے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میں نے 3-4 مہینے کا سیزن ہے، تو کسٹمر آئے گا، یہ نکل جائے گا۔ لوگوں کو تو پہلے ہی مال پڑے ہوئے ہیں، پچھلے سال کے پڑے ہوئے ہیں، تو اب تو جتنی ضرورت ہوتی ہے کسی کو، صرف اتنی وہ خریداری کرتا ہے، وہ بک جاتا ہے، پھر اور خریداری کر لیتا ہے۔ وہ پہلے والے حالات ختم ہو گئے ہیں، وہ سارا سسٹم چینج ہو گیا ہے۔ کیونکہ یہ پوری کی پوری ایک ہم نے دیکھا ہے کہ چین ہوتی ہے کہ اگر آپ سے کسی نے مال لیا اپنی دکان کے لیے تو وہ بیچتا ہے تو آگے کلائنٹ اس کا آتا ہے، تو پھر اس طرح سے سب لوگوں کا کاروبار چلتا رہتا ہے۔ لیکن ابھی کاروبار جو ہے وہ مان پڑا ہوا، اس میں بہت بڑا ایک کاروباری طبقے کے لیے اور بھی بڑا دھچکا یہ تھا کہ جب مالی سال کا بجٹ اناؤنس کیا گیا تو اس میں ٹیکسز کی بہت زیادہ بھرمار تھی، اور سونے پہ سہاگا اب تو تاجروں کے لیے تاجر دو اسکیم کے نام سے بھی ٹیکس متعارف کروایا گیا ہے۔ تو اتنے زیادہ بھاری بھرکم ٹیکسز نے حبیب صاحب آپ کے سمجھتے ہیں کہ کاروبار کی کمر کو کس طرح سے توڑا ہے، کتنا مزید متاثر کیا ہے، اور یہ جو نیا پیکیج دیا گیا ہے، جو نئی اسکیم دی گئی ہے، وہ اس کے حوالے سے آپ کا کیا نظریہ ہے؟ دیکھیں جی، میرے خیال میں تو یہ بالکل موضوع اسکیم نہیں ہے، یہ تاجر دو اسکیم نہیں ہے بلکہ تاجر دشمن اسکیم ہے۔ اچھا، ہونا یہ چاہیے کہ جو تاجر ہیں ان کی مشاورت کے ساتھ، ان کی پالیسی میکر ان کے ساتھ مشاورت کریں، پھر ٹیکس الاؤ کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ ہوتا یہ ہے کہ یہ حکام بالا پر بیٹھ کے ٹیکس کا فیصلہ کر دیتے ہیں، انہیں نیچے پتہ ہی نہیں ہے کہ عوام کے ساتھ یا جو تاجر تنظیمیں ہیں، چیمبرز ہیں، ان کے نمائندوں کے ساتھ آپ میٹنگ کریں، انہیں ساتھ ملائیں تاکہ ان کے مسائل کا آپ کو پتہ چلے کہ وہ ان کے مسائل ہیں کیا، ادھر ٹیکس کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ ٹیکس بالکل دینا چاہیے، ہم ٹیکس دینے کے حق میں ہیں جی۔ ٹیکس تو کے ساتھ ہی معیشت چلتی ہے، گورنمنٹ چلتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہمارے اوپر جو پہلے ٹیکس کم ہے کہ جو تاجر دو اسکیم کی ضرورت تھی، ہاں ٹیکس لگانا ہے، تو جو ایسے لوگ ہیں جو ابھی ٹیکس نیٹ میں نہیں آئے، پہلے آپ انہیں اس ٹیکس نیٹ میں لائیں تاکہ ٹیکس پھر اس کا والیوم بڑھے گا جی۔ اچھا، آپ یہ کر رہے ہیں کہ جو پہلے ٹیکس دے رہے ہیں ان پہ ٹیکس اور لگا رہے ہیں، اس سے تو مزید خرابی پیدا ہوگی، لوگ ٹیکس کس طرح ادا کر سکیں گے؟ دیکھیں نا، یہ تو بڑی ظلم والی بات ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ تاجر نمائندوں کے ساتھ میٹنگ کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی رائے لیں،
सूरत-ए-हाल देखिए कि क्या सूरत-ए-हाल है। अभी किसी के साथ मुशावरत नहीं करते, किसी के साथ बात नहीं करते, ऊपर से टैक्स लग के आ जाता है, ये ताजर 2 स्कीम है, ये ताजर फलां स्कीम है। ये टैक्स हर हाल में देना चाहिए, लेकिन उतना देना चाहिए जितना कि अगला अदा कर सके। हाँ। और हर बंदा दे। ये ना हो कि जो बंदे टैक्स पेयर पहले हैं उन पे और बहुत ज्यादा ला दिया जाए। अभी आप बिजली का बिल देख लें, गैस का बिल देख लें, उस पे कितने टैक्सेस हैं। मैंने पहले भी अर्ज किया है कि वो आप तो उसको गिन नहीं सकते कि जो जो टैक्स पहले लगाए हुए हैं। अभी ये इसकी जरूरत रहती थी, इन्होंने ये भी लगा दिया। अच्छा, एक बंदे पे 40-45 हज़ार रुपया अगर बाजारों की बात की जाए तो हमें पता चला है कि वो 40,000 रुपया 45,000 रुपया पर दुकान और पर मंथ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये देखिए किस तरह वो अफोर्ड करेगा, ये टैक्स हाँ। किस तरह देगा, हो ही नहीं सकता। एक बंदे की रेंट की दुकान है, अच्छा वो रेंट देगा, ताजर 2 स्कीम का टैक्स देगा, अपना सालाना टैक्स देगा, किस तरह वो टैक्स देगा। अच्छा, वो सिर्फ टैक्स ही देगा, अपने बच्चों को नहीं पाल सकता। हाँ, क्योंकि कारोबार तो पहले नहीं है। अच्छा, कुफ्ते खरीद नहीं है, कस्टमर है नहीं है। अच्छा, ये तो उस वक्त की बातें हैं कि जब बहुत कारोबार चल रहे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके टैक्स को इंक्रीज करते जाएं। ये इन्होंने तो इस तरह टैक्स ऊपर लगा दिए हैं जिस तरह के बहुत ज्यादा खुशहाल हैं लोग तो पहले इस तरह परेशान हैं। अच्छा इकरामुल्लाह साहब, बहुत बड़ी बड़ी मिल्स और फैक्ट्रियों के नाम तो हमारे सामने है कि जो बंद हो गई हैं या जिनका हाफ सेक्टर बंद हो गया है, लेकिन आप बाजार के अंदर बैठते हैं, आप बाजार के हर दुकानदार को जानते होंगे और बहुत सारी जो ग्राउंड रियलिटीज होती हैं ना, बहुत छोटी छोटी जो चीजें होती हैं वो हमारी नजर से कहीं ना कहीं ओझल होती हैं, हमें पता नहीं होता है। तो आपने क्या देखा है, क्या ऐसी कोई शॉप्स, ऐसी दुकानें मौजूद हैं जो बंद हो गई हैं या लोगों ने अपने कारोबार जो कि बड़े ही छोटे पैमाने पर कर रहे थे बंद कर दिए क्योंकि वो अफोर्ड नहीं करते, वो कहां से रेंट पे करेंगे, कहां से वो सालाना टैक्स देंगे, कहां पे वो माहाना टैक्स देंगे, कैसे वो अपना घर चलाएंगे। तो ये कारोबार में कितनी ज्यादा आपने देखा है कि नुकसान हुई है, ये मैं जरूर आपसे जानूंगी, लेकिन तमाम हमारे देखने वालों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक आप देख रहे सिटी एट 10 और कारोबार की सूरत हाल हमारे सामने, उसी के हवाले से हम बात कर रहे थे। लेकिन जैसे कि जिस पॉइंट पर हमने ब्रेक ली थी वो ये थी कि हमें बहुत बड़े नाम, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज, बहुत बड़ी बड़ी मिल्स तो दिखाई देती हैं जो कि महंगाई की नज़र हो गई हैं और नहीं अपना कारोबार चला पा रही, उनके अंदर इतनी सकत नहीं रही और वो यूनिट्स बंद हो गए हैं। लेकिन बाज़ारों के अंदर मौजूद बहुत सारी शॉप्स जो कि शायद उस तरह से जिनका नाम नहीं होता है, बहुत स्मॉल स्केल पर वो अपना कारोबार कर रहे होते हैं, तो उनका कारोबार कितना मुतासर हुआ है, ऐसी कितने कारोबार बंद हुए हैं। इकरामुल्लाह साहब, आप इस हवाले से अगर हमें बताएंगे तो हमें अंदाजा हो सकेगा कि बाजार के अंदर का जो दुकानदार बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ अपना कारोबार कर रहा था, क्या उसका कारोबार का सर्वाइवल जंग अभी भी जारी है या ऐसे बहुत सारी दुकानें, बहुत सारे कारोबार बंद हो गए हैं? जी, जैसे आपने बताया कि बहुत सी इंडस्ट्रीज जो हैं 100 के लगभग बंद हो चुकी हैं और ये हकीकत है। जब आप इंडस्ट्री को बिजली महंगी देंगे, गैस महंगी देंगे तो वो नहीं सरवाइव करेगी। वो किस ज़ाहिर है उसने कपड़ा बनाना है, धागा बनाना है, जो भी उसने मैन्युफैक्चर चीज़ करनी है तो उसके रेट्स, बिजली और गैस के रेट्स इतने ज़्यादा होंगे कि वो बना के बेचेगा किधर। जी, आप वो दूसरी मंडियों को वो कम्पीट ही नहीं कर सकेगा, दूसरे मुल्कों की मंडियों को कम्पीट नहीं कर सकेगा। इसीलिए इसी वजह से बिजली और गैस की कीमतों की वजह से ये इंडस्ट्रियां बहुत सारी बंद हो चुकी हैं। अब उसका असर बाज़ारों में डेफिनेटली है। आपको मैं दावा देता हूँ और आपके तवज्जो से दूसरे लोगों को भी, कभी आप बाज़ारों में चक्कर लगाए ना तो आपको शटर बंद मिलेंगे दुकानों के। किसी के ऊपर लिखा हुआ है दुकान किराए के लिए खाली है, जी जी जी, किसी के ऊपर लिखा हुआ है कि दुकान बराए फरोख्त। उसकी मेन वजह कि जब जो 50,000 रुपया या लाख रुपया किराएदार किराया अदा कर रहा है, कस्टमर नहीं होगा, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, वो कितनी देर बैठ के इंतजार करेगा जी। उसने अपना दुकान छोड़ दी। अब किसी की 10 करोड़ की दुकान है, 5 करोड़ की दुकान है, वो कहता है कि मेरी इतनी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, तो कस्टमर तो आता नहीं है, तो मेरा तो खर्चा नहीं पूरा था मुलाजमों का, तो मैं दुकान चला के क्या करूँगा।
کتنا ویٹ کروں گا؟ سال 1.5 سال سے 2 سال سے یہی صورتحال چل رہی ہے. جی پھر وہ یہی فیصلہ کرتا ہے کہ میں اپنی دکان بیچ دوں. اب اس سے آگے کیا ہے؟ نہ کرائے کی دکان کا اگلا کرایہ دار مل رہا ہے، ہاں، نہ جو وہ پراپرٹی سیل ہو رہی ہے اس کا گاہک مل رہا ہے. مل رہا ہے. یہ دیکھیں کیسا سسٹم ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. یعنی وہ ادھر انڈسٹری بند ہو گئی، اس کا افیکٹ بازاروں میں آ گیا، دکانیں بند ہونی شروع ہو گئی، بکنی شروع ہو گئی، لیکن ان کے بھی خریدار نہیں ہیں. ہاں، تو اور یہ اوپر سے لامحالہ پھر وہی چیز چلتی ہے چین کے، جی ٹیکس ٹیکس ٹیکس. ہاں، یعنی ان ٹیکسوں کی وجہ سے مالک دکان اپنی ہی دکان میں کرایہ دار بن گیا. بالکل اسی طرح. یعنی اگر آپ میری دکان پہ 30,000 یا 40,000 روپے ماہانہ ٹیکس لگا دیں گے، ہاں جی، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں خود ہی کرایہ دار بن گیا اپنی دکان پہ. میں ماہانہ وہ پے کروں گا تو ہی میرا کاروبار میں بھی چلے گا. کرایہ دار بن گیا ہوں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اور جس طرح سے اکرام اللہ صاحب نے بتایا ہے کہ کاروبار بند ہونے کی وجہ سے پوری کی پوری چین متاثر ہوئی ہے، تو وہ کاروبار جو کہ وہ شاپس جو کہ بند ہوئی ہیں ان کا امپیکٹ اس لیبر پر آیا ہے، مطلب جو کہ وہاں پہ کام کر رہے تھے. ایک شاپ میں جہاں پہ ہم دیکھتے تھے کہ پہلے 5-6 لڑکے ہوتے تھے، اب تو کہیں گنتی میں میرا خیال 1 لڑکا رہ گیا ہے. تو اس کی وجہ سے بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اس کی وجہ سے کیونکہ لوگوں کے اندر اتنی قوت ہی نہیں رہ گئی ہے کہ وہ اپنے لیبر کو، اپنے رکھے ہوئے سٹاف کو پے کر سکے، ماہانہ تنخواہیں دے سکیں. تو وہ کہاں سے افورڈ کریں گے کیونکہ کاروبار ہے نہیں، ٹیکسز سر پر اتنے ہیں. تو لیبر نہ ہونے کی وجہ سے جو بے روزگاری کا طوفان آیا ہے وہ ایک الگ مسئلہ بنا ہوا ہے. حبیب صاحب جی دیکھیں جی، جس طرح آپ کو پتا ہے کہ یہ صنعتی شہر ہے، پہلے فیکٹریاں بند ہوئی، اس سے بے روزگاری ہوئی. جی، ابھی بازاروں میں جو دکانیں بند ہو رہی ہیں اس سے بے روزگاری ہو رہی ہے. اور اس کا افیکٹ یہ ہو رہا ہے کہ شہر میں واردات، چوری، ڈاکے، جرائم کی شرح میں اضافہ ہو گیا ہے. اور اس کی مین وجہ یہی ہے کہ جب کاروبار نہیں ہوگے تو نوجوان کیا کریں گے. جس طرح آپ نے کہا کہ 5 لوگ کام کرتے تھے ایک شاپ پہ، اچھا وہ شاپ والا بھی کیا کرے، وہ ان کو دے ہی نہیں سکتا، پے نہیں کر سکتا. اس کا بھی بس نہیں ہے کہ وہ ان کو ادا کر سکے، ان کی تنخواہ ادا کر سکے. اچھا اس نے یہ کیا کہ اس نے کہا کہ چلو میری شاپ اپنی ہے، میں اس میں خود ہی کام کرتا ہوں، تھوڑا آ جائے گا، چلو میرا کچھ نہ کچھ گزارا تو ہوگا. اچھا وہ سفید پوش لوگ ہیں، وہ اپنا اس طرح مینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا جو لوگ ابھی 5 ادھر نوکری سے فارغ ہو گئے وہ کیا کریں گے، ان کو آگے نوکری نہیں مل رہی. تو پھر اسی طرح یہ آگے چلے گا کہ جرائم میں اضافہ ہوگا، لاقانونیت ہوگی، لوگ چوری ڈاکے جرائم میں اضافہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب تک لوگوں کو ان کا روزگار ٹھیک ملے گا تو پھر یہ چیزیں بھی کم ہوں گی. ابھی دیکھیں نا دکانیں، جیسے کہ رانا صاحب نے بتایا ہے کہ بالکل ایسی باتیں ہیں کہ بازار میں کوئی دکان خالی نہیں ہوتی تھی. ابھی پتہ لگتا تھا کہ یہ دکان خالی ہوگی تو لینے والے 10 ہوتے تھے، کھڑے ہوتے تھے. اب دکان ہے، لینے والا کوئی بھی نہیں ہے، کرائے پہ بھی لینے والا کوئی نہیں ہے. خریداری والی تو بات کی ہے نا کہ اتنے کروڑ کی دکان کون لے گا، کرائے پہ بھی نہیں کوئی لینے والا کئی ماہ سے. اچھا اس کا جو پھر اس پہ سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ اس کا پراپرٹی ٹیکس ہمیں ادا کرنا پڑتا ہے. دکان ہماری خالی بھی ہو، پراپرٹی والے ہمارا کرایہ دینا پڑتا ہے، ان کو ٹیکس دینا پڑتا ہے. اس لیے نا بہت میرے خیال میں تو عوام اتنی اب تنگ ہو چکی ہے کہ ارباب اختیار کو چاہیے کہ اس کا کوئی اچھا سا سولوشن کریں. میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ جن کا مسئلہ ہے وہ زیادہ سمجھتے ہیں ان کو ساتھ بٹھائیں، بات کریں، پھر بات حل ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جو بندہ پتہ ہی نہیں ہے جس کو، وہ کس طرح تاجروں کا مسائل حل کرے گا. تاجروں کو پتہ ہے نا ان کے مسائل کیا ہیں. تو اس وجہ سے یہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ آرٹ بازاروں کے بہت سارے مسئلے ہیں، جیسے کہ ہم نے پارکنگ کے حوالے سے بھی بیچ میں ڈسکس کیا. تو اکرام اللہ صاحب انکروچمنٹ بھی اس کا بڑا ایک درینہ مسئلہ رہا ہے. پہلے ہی کاروبار جو ہے وہ متاثر ہے. اگر آپ کی دکان کے آگے ایک بندہ اور اپنا سٹال لگا کر بیٹھا ہوا ہے تو آپ کے گاہک کو آپ تک پہنچنے میں بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو انکروچمنٹ کی وجہ سے کتنا زیادہ کاروبار پر اثر آتا ہے اور یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. اور اس کے حوالے سے جو آرٹ بازاروں کی انتظامیہ ہے اس کا کیا کردار ہے، اس پہ بات کریں گے، لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں
سٹی ایٹ 10 اور کاروبار کی جو صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور اس ٹائم پہ صرف ہر طبقہ دعا کر سکتا ہے کہ حالات بہتر ہو، کیونکہ حکومت کے پاس کوئی بھی مؤثر پالیسی ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہے، اور شہروں کی انتظامیہ کا کیا کردار ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ کسی بھی طرف سے کوئی ریلیف نہیں ہے جو حقیقی معنوں میں عوام تک یا کاروباری طبقے تک کاروبار کے لحاظ سے کوئی مراد ہوں یا کاروباری سہولیات ہوں جو کہ ان تک پہنچیں اور وہ اپنا کاروبار آسان انداز سے کر سکے۔ ٹیکس دینا اور ٹیکس نہ دینا یہ ایک الگ بحث ہے، کیونکہ ہر کسی کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن جتنے بھی بادشاہ اور لوگ ہیں، جتنے بھی ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، معیشت کو مضبوط کرنے والے لوگ ہیں، وہ ٹیکس دینے سے بالکل انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن کاروبار چلے گا اور لوگوں کے اخراجات پورے ہوں گے تبھی وہ ٹیکس ادا کر پائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس آمدن نہیں ہے لیکن آپ ٹیکسز کی بھرمار جو ہے اس کو پے کر سکیں، کیونکہ لوگوں کے پاس کوئی بھی سورس آف انکم نہیں ہے۔ اور اسی تناظر میں بہت سارے اور مسائل ہیں جو کہ کاروبار پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ فیصل آباد کے آرٹ بازاروں کی بات کی جائے تو یہاں پہ آرٹ بازاروں کے بہت سارے مسئلے ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے پارکنگ کے حوالے سے بات کی، پارکنگ پلازا کے حوالے سے بات کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹ بازاروں میں جس طرح سے جو نظام ہے وہ بری طرح سے درہم برہم ہے، اور اسی میں انکروچمنٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اکرام اللہ صاحب، انکروچمنٹ کی وجہ سے، تجاوزات کی وجہ سے کتنا زیادہ کاروبار متاثر ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کے پہلے کاروبار چل نہیں رہے، لیکن اگر آپ کا گاہک کو آپ کی دکان تک آنے میں یا آپ کی دکان ہی پورا کے پورے پہلے والے آپ کی دکان کے سامنے جو فرنٹ پہ اسٹال لگے اس کی وجہ سے کور ہو جائے گا تو کہاں گاہک آپ کی دکان تک پہنچے گا؟ تو یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، اور اس میں آرٹ بازاروں کی انتظامیہ کا کیا کردار ہے اس مسئلے کو حل کرنے میں؟ جی یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ پہلے تو یہ میں کنسیپٹ کلیئر کروں کہ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ دکاندار خود انکروچمنٹ کرواتے ہیں۔ جی یقین کیجئے ہم نے ہمیشہ یہ آواز بلند کی ہے کہ آرٹ بازاروں میں انکروچمنٹ ختم ہونی چاہیے۔ جو بھی ڈی سی صاحبان آتے ہیں ان کے ساتھ جو ہماری میٹنگ ہوتی ہے ایک ہی بات ہوتی ہے ہماری طرف سے کہ جی انکروچمنٹ ختم کر دیں۔ صحیح۔ اس کا انکروچمنٹ کا نقصان دکاندار کو زیادہ ہے، کیونکہ جب اس کی دکان کے آگے کوئی پھڑی لگی ہوگی، ساری دکانوں کے آگے لگی ہوگی، تو آپ بھی بازار میں جانے سے کترائیں گی۔ ہاں۔ جب دکاندار فٹ پاتھ کے اوپر بھی اپنی دکان سجائے گا تو گزرنے والے کے لیے کوئی رستہ نہیں ہوگا۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ وہاں پر فٹ پاتھ پہ بھی رستہ نہیں ہے، دکانوں کے آگے رستہ بھی نہیں ہے، رش ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ نہیں بازاروں کا چکر لگائیں گی۔ تو یہ کنسیپٹ لوگوں کے ذہن میں چلے جاتا ہے، اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اس کا نقصان دکاندار کو ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ انکروچمنٹ ہے بازاروں میں، ہم نے چیز خریدنی ہے، ہم کسی باہر پلازے سے جا کے لے لیں گے، کسی باہر سے مارکیٹ سے لے لیں گے، ہم نے بازار میں نہیں جانا، تو ظاہر ہے کہ دکاندار کا کاروبار متاثر ہوتا ہے۔ ابھی جو ڈی سی صاحب آئے ہیں ان کا ایک اسٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم انکروچمنٹ کا خاتمہ کریں گے، سامان واپس نہیں کریں گے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے، تاجر نمائندوں کے ساتھ مل کر ان کو بیٹھنا چاہیے اور اس کے اوپر ایک لاہے عمل اختیار کرنا چاہیے۔ آرٹ بازاروں کو انکروچمنٹ فری کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو کسٹمر کے ذہن میں یہ بات ہو کہ وہاں پر چلنے کے لیے فٹ پاتھ خالی ہوگا، کوئی انکروچمنٹ نہیں ہوگی، ہر دکاندار اپنی حدود کے اندر ہوگا۔ تو اس کے لیے تاجر سارے تیار ہیں، لیکن اس کے اوپر جو ہے کام مستقل بنیادوں پر ہونا چاہیے۔ یہی نہیں ہونا چاہیے کہ بس ایک دن یا 2 دن یا 4 دن ایسا سلسلہ ہو، انکروچمنٹ ختم ہو، پھر ایک ہفتہ 10 دن بعد وہی اسی حالت میں دوبارہ بازار آ جائیں۔ سارے تاجر متفق ہیں، ان کے کاروبار کا سروائیول بھی اسی صورت میں ہے کہ انکروچمنٹ فری بازار ہوں۔ اس کو آپ اس طرح کر لیں کہ 2-3 بازار ماڈل ڈکلیئر کر کے ان کے اوپر ورکنگ کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو 1 بائی 1 کر کے آپ سارے بازاروں میں انکروچمنٹ کلیئر کر سکتے ہیں۔ تاجر نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کا لاہے عمل اختیار کیا جا سکتا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ ہمارا کاروبار بھی اسی صورت میں چلے گا۔ صحیح۔ کہ دیکھیں مہذب معاشروں میں ایسا نہیں ہوتا کہ فٹ پاتھ کے اوپر آپ
کوئی چیز رکھیں. یہ تو چلنے کے لیے عوام کی سہولت کے لیے ہوتے ہیں. بالکل. اور کم از کم جو چیزیں ہم اپنے طور پر کر سکتے ہیں وہ تو کرنی چاہیے. حکومتی سطح پر جا کر ان کی سپورٹ کے لیے جو آواز بلند کرنا وہ تو ایک الگ ایک پروسیس ہے پورے کا پورا, لیکن جو ہم اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے کر سکتے ہیں وہ کم از کم کرنا چاہیے. جیسے کہ پارکنگ کا ایشو ہے, اگر وہ حل ہو جائے گا تو اس سے بہت سارے حبیب صاحب مسئلے حل ہوں گے. انکروچمنٹ کا مسئلہ حل ہوگا تو اس سے کاروبار بہتر انداز سے چلے گا. لیکن پھر بھی اگر تاجر برادری کے جتنے کنسرنز یا مسائل کو دیکھا جائے تو حکومت کی طرف سے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی کیا مطالبہ ہوگا تاجر برادری کا, تو وہ مطالبات کیا ہیں؟ اچھا دیکھیں جی, میرے خیال میں تو جو 8 بازار ہیں ان میں ایک تو پارکنگ نہیں ہونی چاہیے. پارکنگ پلازے باہر بنائیں. بازاروں کے سٹارٹ پہ اگر پلازا بنا ہو, ہر بندہ اپنی گاڑی ادھر پارک کرے. بہت سارا مسئلہ تو ادھر سے ٹھیک ہو جائے گا کہ جب پلازا بنا ہوگا, پارکنگ ادھر ہوگی, بازار کھلے ہو جائیں گے. آپ کبھی دیکھیں جب بازار بند ہوتے ہیں, آپ بازاروں کی صورتحال دیکھیں کتنے کھلے بازار ہیں, اور جب بازار چل رہا ہوتا ہے پھر آپ دیکھیں کہ بازاروں کی کیا صورتحال. پیر رکھنا اچھا, اب آپ نے پہلے یہ ہم بات کر رہے تھے کہ کسٹمر موو کیوں ہوا ہے دوسرے پلازوں میں, کوہ نور میں یا ڈی گراؤنڈ کی طرف. اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ہم اب فیملی کے ساتھ تو کوئی بندہ بازار آ نہیں سکتا. فٹ پاتھ پہ بالکل بلاک ہے, آگے موٹر سائیکلیں گاڑیاں کھڑی ہیں, بندہ پیدل گزر نہیں سکتا اپنی فیملی کے ساتھ. اس کا سب سے بہترین حل یہی ہے کہ جب تک پارکنگ پلازے نہیں بنیں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اچھا سر, تھوڑا سا سیکیورٹی کا بھی مجھے بتائیں, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے اسٹریٹ کرائم بڑا بڑا ہے, تو اکثر بازاروں میں یہ ہوتا ہے کہ سنیچنگ وغیرہ یہ ہے, تو اس حوالے سے کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مناسب انتظامات ہیں تاکہ خریدار جو کہ کم از کم تھوڑی تعداد میں سے ہی بازار میں آ رہا ہے وہ سیکیور ہو, یا کاروبار کرنے والے جو بیٹھ کے وہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں وہ محفوظ ہوں؟ سیکیورٹی کے حوالے سے کیا انتظامات ہیں بازار کے؟ دیکھیں جی, سیکیورٹی کے حوالے سے تو کوئی ایسے مؤثر انتظامات نہیں ہیں, بلکہ ہمارے دکاندار بھائیوں نے خود اپنے گارڈز رکھے ہوئے ہیں, بینکوں نے اپنے گارڈز رکھے ہوئے ہیں. ہاں, گورنمنٹ سطح پہ ہونا چاہیے کہ بازاروں میں کوئی اس قسم کا کوئی ہو. جب اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی واردات ہو جاتی ہے تو وہ پولیس نہیں ٹائم پہ پہنچ سکتی, کیونکہ ادھر رش اتنا ہوتا ہے, گاڑی گزر نہیں سکتی. تو کس طرح یہ اس کو مطلب آپ کہیں گی کہ یہ جو سیکیورٹی کا انتظام ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے بازار کھلے ہوں گے, رستہ ہموار ہوگا, اس قسم کے واقعات بہت کم ہوں گے. ابھی یہ تو ایک بندہ پیدل کوئی چیز اٹھا کے کسی کی لے جائے تو وہ اسے پکڑ نہیں سکتا. بالکل, صورتحال تو بہت خراب ہے بازاروں میں. اسی لیے کام بھی کم ہو گیا, فیملی کے ساتھ لوگ بازار آنا پسند نہیں کرتے, کیونکہ وہ ادھر اپنی گاڑی پارک نہیں کر سکتے, پیدل چل نہیں سکتے. تو لوگ ترجیح دیتے ہیں کہ ہم بجائے ادھر کے اس جگہ پہ جائیں جہاں ہمیں سیکیورٹی بھی ہو. آپ کسی پلازے میں چلے جائیں, ادھر سیکیورٹی کے حوالے سے بھی آپ کو بہتر ہوگا, کوئی بھی بہتر ماحول ہوگا, آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہر چیز ادھر سے خرید سکتے ہیں. پہلے ہم دیکھتے تھے کہ فیملیز آرٹ بازاروں کا رخ کرتی تھی اور بازاروں کا حسن ہوتا تھا, لوگوں کا آنا تھا, اور باقی اور وہاں پہ نہ صرف اپنی شاپنگ کو بلکہ کھانے پینے کو اور ہر طرح کا وہاں پہ کاروبار چلتا تھا. اور ویسے بھی کسی بھی معاشرے میں کسی بھی ملک کی خوشحالی کا حسن ہی وہاں کی معیشت ہوتی ہے, کاروبار ہوتے ہیں. کاروبار بہتر انداز سے چلیں گے, روزگار ہوگا تو ہر گھر میں چولہا جلے گا, ہر گھر کا جو باسی ہے وہ اپنے بچوں کے لیے بہتر تعلیم بھی اس کو دے سکے گا, صحت کی سہولیات بھی دے سکے گا, اور اپنی زندگی کو بہتر انداز سے گزار سکے گا. اب دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ پروگرام کا حصہ بنے. اللہ تعالیٰ آپ تمام دیکھنے والوں کا حامی و ناصر ہو. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.